बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से करना चाहिए ताकि हमारे दिन भर की रूटीन खूबसूरत जाए, ताकि हमारे वक्त में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए। तो आप उस पाक ज़ात का नाम लें, नमाज से तौबे को पाक से दिन का आगाज़ किया करें ताकि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत रहे। आज का दिन तो वैसे ही माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है। जुम्मतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला दिन है, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो कहा जाता है आज के दिन के खासकर आप गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाए, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी और दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ के लिए जब आप हाथ उठाते हैं तो आप अपने वालिदैन को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। यकीन जाने अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो आप अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में शामिल कर लें, तो देखिएगा आपके तमाम रुके हुए काम जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी। और आप अपने जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी दुआ किया करें। और सच सवेरा की टीम को भी अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा करें कि आपके लिए इतने माशाल्लाह खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी के वक्त की ज़रूरत होते हैं। और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी दुआ किया कीजिए, और इस मुल्क की अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आज के रोज़ जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ज़रूर दुआ किया करें। मौजू की अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, वक्त की बहुत ही अहम ज़रूरत है। हम बात करने जा रहे हैं आज के शो में, हमारा जो आज का टॉपिक है ख़वातीन के जो शरई हकूक़ हैं और जिम्मेदारियां, उस पर हम बात करेंगे। ये ऐसा मौजू है नाज़रीन जो वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन अगर हम हकूक़ की बात करते हैं तो दीन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर दिया है। हम आज अगर इस पे बात कर रहे हैं तो इस्लाम ने तो बहुत पहले ये तमाम तो चीज़ें जो है वो वाज़े कर दी है। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी की हैसियत से ना सिर्फ इज़्ज़त बख्शी है बल्कि उसको विरासत में उसको हक दिया है। उसको तालीम में जो है उसकी एक, यानी कि हम बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं तो तालीम पे औरत की जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके जो माली मामलात हैं उस हवाले से भी औरत को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल उसके जो हकूक़ हैं वो अदा कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन इसी तरह से ये दीन हमें सिखाता है कि हमारी जो जिम्मेदारियों की अदायगी है वो यकीनन हमारे किरदार को मुकम्मल बनाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हम हमारे किरदार को मुकम्मल किए हुए हैं? क्या आज हम हमारी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, उन्हें बर वक्त अदा कर रहे हैं? इसी पे बात करेंगे। घर की तरबियत की बात करें या इखलाकी इक़दार की बात करें, पासदारी की बात करें या समाजी रवैयों की बात करें, इन सब में हमारा बहुत ही अहम किरदार है, रोल है, हमारी जिम्मेदारियां। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि इस्लाम ने औरत को किस मकाम पर जो है वो औरत को खड़ा करता है, किस तरह उसके हकूक़ की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक खूबसूरत और एक मतवाज़न मुआशरा जो है वो तश्कील दे सकता है। इसको आज हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन आज के हमारे इस मौजू पे डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं हमारे साथ, चंदा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप इन्हें सच की स्क्रीन पे देखते रहते हैं और दीगर टीवी चैनल पे भी आप इनको देख चुके हैं, सुन चुके हैं। जी हमारी आज की पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी, जनाब मोहतरमा खानम रिदा बतूल साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया रिदा आपका, आपके वक्त का। नाज़रीन हमारे अगली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी, जनाब मोहतरमा रुबीना अय्यूब साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन उनके साथ अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ फरमा है, आप नात ख्वां हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं जी, इरम शहजादी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया इरम आपके वक्त का, और दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें जी। अल्लाहू 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 अल्लाहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू,
ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے خواتین کے شرعی حقوق، ان پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ذمہ داریوں پہ گفتگو ہوگی. جی مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. جناب محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے اور بتائیے کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے جو بنیادی شرعی حقوق خواتین کو دیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اتنا خوبصورت موضوع اور اتنا اہم موضوع ہے کہ جس پر بات کرنا چاہیے. اور میں کہتی ہوں اہم چیز تب ہوتی ہے جب پروردگار عالم بھی اس کو کوئی رتبہ، کوئی مقام اور کوئی فضیلت دے. بالکل ایسے. تو آپ نے شروع میں ہی خود بتا دیا کہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی ایک رشتے میں نہیں ہے، وہ بہت سارے رشتوں کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور بہت سارے رشتوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، اور بوجھ کے ساتھ ساتھ بہت سارے فرائض بھی شامل ہیں اس میں. اگر ہم فرائض سے پہلے، کسی بھی فضیلت سے پہلے، کسی بھی مقام سے پہلے سٹارٹنگ اگر میں پوائنٹ لوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ عورت میں کچھ ایسا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو پوری کائنات کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے اور ایک وجود کی تشکیل کے لیے چنا. مطلب وہ اگر ایک ماں بنی، ایک زوجہ بنی، ایک بیٹی بنی، ایک خاتون کی حیثیت سے بھی اگر دنیا میں آئی ہے، تو اگر کچھ عورت میں ہے تو اللہ نے اسے ایز اے خاتون چنا ہے. مطلب اگر اللہ پوری نسل کو چلانا چاہتا تو مرد سے بھی تو اس کی بھی ہو سکتی. وہ علی کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے. کیوں اس نے صنف نازک جیسے وجود کو چنا؟ ہم اس کو نازک کہہ کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں وہ ایک بہت مضبوط ہے، نو ڈاؤٹ، اور ایک ایسا وجود ہے جو پورے انسان کو وجود دینے والا ہے. انسان کا وجود ہی نہ ہوتا اگر رب ذوالجلال کی مرضی نہ ہوتی اور کائنات میں ایک خاتون جیسا وجود نہ ہوتا. اور پھر اللہ رب العزت نے ایام فاطمیہ کے بھی دن ہیں تو میں یہاں سے اپنے جملے کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ سب سے بڑی چیز کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول خدا کی دختر ہیں، وہ دور جاہلیت کے جس میں کوئی معیار نہیں ہے خاتون کا، جس میں کچھ عورت کو سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اتنے تانے تشنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں. اس دور میں جناب زہرا کا ظہور، پروردگار عالم نے جو ان کے وجود کی کرنیں رسالت مآب کے گھر میں بکھیری ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ ایسا وجود ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے نسل نو کی تشکیل کے لیے آئے گا. اور جناب زہرا کے وجود سے پھر بچوں کا سلسلہ چلنا اور پھر کہنا کہ یہ آپ کی نسل ہے، تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن میں واضح طور پہ حقوق کی بات کی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ میں نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. مرد یہ نہ سمجھے کہ میرا رتبہ زیادہ ہے، اور عورت بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا رتبہ زیادہ چونکہ میں نے پوری انسانی تشکیل میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. تو سورہ نساء کی اگر باقی آیات پہ بھی توجہ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے حق ملکیت دیا، حق مہر دیا، ٹھیک ہے، حق خلا دیا. اس پہ ہم آگے جا کے اگر بات کریں تفصیل سے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے
صرف عورت کو ہی کیوں چنا؟ کیوں؟ بالکل ایسے. اور قرآن کی باقی آیات میں کیوں کہہ رہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے، مرد کو چاہیے کہ جب خاتون سے بات کرے، ابھی تو رشتوں کی بات ہی نہیں ہوئی، تو آنکھوں کو جھکا لے، بالکل اپنے نگاہیں نیچے، ہاں نگاہیں نیچے کر کے بات کرے. تو ہمارے مرد کیا کرتے ہیں؟ جو نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات نہ کریں، وہ تو خود کو مرد ہی نہیں کہتے نا. لیکن اللہ نے کتنی خوبصورت ذات بنائی ہے عورت کی، اگر اس پہ توجہ کی جائے. اور میں ہمیشہ محض سوچتی ہوں جو جتنا اہم ہے نا، اگر اس کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ اپنے معیار سے نیچے گر جاتا ہے. اگلے دن میں ایک ایسی کتاب میں نے یہ کوٹ پڑھا، بڑا خوبصورت مجھے لگا کہ ایک باحیا عورت ہے نا، اگر آپ اس کو باحیا کہیں گے تو وہ آپ کو باحیا بن کر دکھاتی ہے، کوئی شک نہیں ایسے. اور اگر ایک عورت باحیا ہے لیکن آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، سب کچھ، وہ آپ کو کردار کشی کر کے دکھاتی ہے. پھر یہ عورت کے اندر ایک ہے چیز، جیسے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے، فطری عمل ہے. ہاں جیسے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے نا، وہ ریٹرن میں آپ کو ویسا دے گی. آپ کو پتا ہے بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ایسے اس کی صلاحیتوں کو دبا، نہیں تم نہیں کر سکتی، تم تو ہو ہی ایسی، ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ہاں یہ شروع کر تو وہ وہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ قرآن میں ہے کہ تم عورت میں قابلیت نہیں بھی ہے اس کی تعریف کرو تاکہ اس کا کردار بنے. کیا بات. ہاں اور ہم کیا کردار کشی کرنے پہ، کردار کشی، اس پہ مزید آگے چل کے بھی ہم ریتا بات کرتے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے، جس طرح کا آپ چاہتے ہیں کہ ایک عورت بن جائے آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس پہ ابھی آگے چل کے بات کریں گے. روبینہ ایوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسلام نے عورت کی تعلیم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے، تعلیم حاصل کرنے پہ، کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ گاہے بگاہے جو ہے بلاتے رہتے ہیں اور اس میں ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اسلام نے عورت کو جہاں بہت سارے حقوق دیے، وہاں پر ایک تعلیم کا حق جو ہے وہ عورت کا بنیادی حق ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا عرب معاشرے کے اندر جب پیچھے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اس معاشرے کے اندر کیا عزت تھی. اسلام نے عورت کو سب سے پہلے اس کی جان کا تحفظ دیا، بالکل ایسے، کیونکہ عرب میں بیٹیاں جو ہیں ان کو زندہ دفنایا جاتا تھا. اور بعض گھرانے تو ایسے تھے کہ بیٹیوں کو، بلکہ بیٹیوں کو ہی نہیں اپنی اولاد میں سے بیٹوں کو بھی غربت کے ڈر سے بھی قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غربت کے ڈر سے، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو جو ہے لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. تو اسلام نے سب سے پہلے جو ہے عورت کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ دیا. اور تعلیم جو ہے عورت کا سب سے بڑا جو ہے بنیادی حق ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عورت کی تعلیم کی طرف اس لیے زیادہ توجہ دیتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نسلیں سنوارتی ہے. کوئی شک نہیں. ایک عورت اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے خاندان کو اپنی تربیت کے اثر میں لے کے وہ پورا خاندان جو ہے وہ گرو کرتی ہے. بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ماں کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، تو سارا دن گھر کے اندر ہوتے ہیں. تو ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ دینی ماحول گھر میں پروان چڑھا سکتی ہے. گھر کے اندر دینی ماحول ہوگا تو گود کو بچے کی پہلی درسگاہ بھی کہا گیا. بالکل، اسی لیے ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تعلیم جو ہے وہ مردوں کے لیے لازمی ہے، جیسا کہ اکثر گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے. ہمارے بھی جو آباء و اجداد تھے وہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. میرے خود دادا جان جو تھے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، اور میں اپنے خاندان میں سب سے پہلی بچی تھی جس نے تعلیم حاصل کی. اس کی وجہ یہ کہ میرے ابو جو تھے وہ جو طرح کھلا ذہن رکھتے تھے، براڈ مائنڈڈ تھے. تو مجھے دیکھ کے باقی خاندان کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے مطلب پھر یہ شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے بھی پھر آگے جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ جو ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہ دعا جو ہے مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. اس میں مرد کی بات نہیں کی گئی، دونوں کی بات کی گئی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا
مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے. چین جاؤ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ عورت کا سب سے بڑا بنیادی حق ہے. باقی حق جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے اس کی جان، عزت، مال، آبرو کا تحفظ ہے، پھر اس کے بعد تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نان و نفقہ کی ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے. ہم آگے بات کریں گے. جی خانم رضا بطول صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وراثت کی اگر ہم بات کریں تو وراثت کے معاملے میں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو کس طرح سے اسلام نے بیان کیا؟ وراثت میں جو ہم قرآنی تعلیمات کی طرف جائیں یا شرعی حوالے سے ہم اس پہ دیکھیں تو مرد کو زیادہ وراثت میں حصہ ملتا ہے اور عورت کو کم. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کو کم کیوں جب برابری ہے. دیکھیں عورت کے اندر میں یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے بھی نکتہ کہنا چاہوں گی. عورت کو جب ہم بڑھا دیتے ہیں نا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے. یہ اس میں کوالٹی ہے. آپ چاہے اس کو بھی آپ وہ نیچرلی کہہ سکتے ہیں. یہ نیچرلی آپ جائیں نفسیات میں بھی جا کے دیکھیں عورت دبی ہوئی اچھی لگتی ہے. اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی روب دبدبا ڈال رہے ہیں. نہیں، قرآن کی آیات اور پروردگار عالم جی نے جس چیز کو جس طرح بنایا ہے نا وہ اسی طرح خوبصورت رکھتی ہے. علامہ طباطبائی کا یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت قول ہے جو میں نقل کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے نا بند سپی میں بند گوہر کی مانند ہے. ہاں، اب وہ گوہر کیسا ہے اس کو وہی لے گا جو اس کی قیمت جانتا ہے. جوہری جانتا ہے نا. آپ کی کہیں پر بھی چوراہے پر رکھ دیں تو اس کو اس کی قیمت کا نہیں پتا. لوگ ٹھوکر بھی مار سکتے ہیں یا اٹھا کے اس کو غلط یوز بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ بند سپی کے اندر رہے گی تو اس کو اس کا جوہری ہی لینے آئے گا. یہ بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو عورت کا کم حصہ کیوں رکھا؟ تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ مرد پہ فوقیت لے جائے. اور کم بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ عورت کا جو ہے اگر مرد کا ایک حصہ ہے تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے خاتون کا ہے شریعت میں. اگر ایک عورت کی ایک مرد کی گواہی ہے تو دو خواتین کی گواہی. کیوں؟ کیونکہ عورت حساس ہے، عورت بہت زیادہ جذباتی ہے، عورت بہت زیادہ ایموشنل ویک ہے. اس لیے تو آپ کو پتہ ہے جج جب بنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میلز ہونے چاہیے کیونکہ خواتین میں ایک نرمی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا. اب جب جائیداد میں بات آتی ہے تو خواتین کا بھی اسی لیے کم رکھا گیا کہ وہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ مردوں کا بھی حصہ ہڑپ کر جائے. اور دوسرا اگر ہم مردوں کی بات کرتے ہیں ان کا حصہ اس لیے بھی زیادہ ہے بیکاز ان پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے. ہاں، اور انہوں نے پورے گھر کو چلانا بھی ہوتا ہے. بالکل. لیکن آج کل بہت غلط یوز بھی ہو رہا ہے. آپ بچی کا جو چھوٹا سا حصہ بھی بنتا ہے وہ بھی آپ نہیں دیتے ہیں. بہنوں کا جو چھوٹا سا بھی حصہ بنتا ہے اس کو دبا دیا گیا. اور یقین مانے قرآن میں سخت آیات ہے کہ عورت کے لیے جو حق مہر ہے، جو عورت کی جائیداد میں حصہ ہے، جو ایز اے بیٹی اس کا حصہ بنتا ہے وہ ادا کرو کیونکہ حشر کے میدان میں تم سے سوال کیا جائے گا. وَأَسْأَلُكُمْ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ایموشنلی بلیک میل کر کے وہ اور بہنوں سے لے لیا جاتا ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے بری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے، تمہاری تو شادی ہو جانی ہے، تم نے تو اگلے گھر جانا ہے، وہ تمہارا ریسپانسبل ہے. ہاں، تو تمہیں یہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری فیملی میں ایسے بہت سارے میٹر ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں لیکن بیٹیوں کو بہنوں کو کچھ نہیں دیا گیا. اس لیے کیونکہ انہوں نے تو اگلے گھروں میں جانا ہے اور لینا ہے. تو قرآنی اعتبار سے ہم دیکھیں یا حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بتایا کہ خاتون کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دو کیونکہ روز محشر تم سے باز پرس کی جائے گی. اگر یہ اہم میٹر نہ ہوتا تو اتنے بھرے مجمع میں رسول خدا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اجاگر نہ کرتے نا. لیکن ہم اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ہم اس کے کردار پہ کتنے وار کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو ویک کر کے اگلے گھر میں بھیجا ہے. ہاں، یہ آج کل کا ایک رواج بن گیا کہ اگر بیٹی نے دعویٰ کر دیا کہ میرا یہ حصہ ہے تو وہ جو بے حیا ہے یا اس میں بڑا جی اس میں تو خودداری آ گئی ہے، یہ کون ہوتی ہے حصہ لینے والی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کو حق مانگنے کی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور آج کل بچیوں کو اس لیے بھی دبایا جاتا ہے کہ بھئی اس نے کیوں اپنا حق مانگا، وہ کون ہوتی ہے اپنا حق مانگنے والی؟
تو خدارہ ان چیزوں کو اچھا ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ختم کریں. بدتمیز ہے, بغاوت پہ آ گئی ہے, اب اپنی فیملی کے اگینسٹ یہ کھڑی ہو گئی اور اس کو حصہ کرنا ہے. جدا ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے جو شرعی حقوق ہیں اور ساتھ ہی ذمہ داریوں پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ ہے ردا. ہم بات کر رہے تھے خواتین کے جو وراثت کے معاملے میں جو اس کو رائٹ ملے, اس پہ ہم بات کرتے, بات مکمل کرتے. سورہ نساء کی میں نے سٹارٹ میں ایک آیت کوٹ کی کہ تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا ہے, وَخَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تم ایک نفس سے کیوں ہو. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں نے برابری رکھی ہے. اب وہ برابری یہ نہیں ہوتا محوش کہ کسی کو ایک ملا ہے تو دوسرے کو بھی ایک ملنا چاہیے, کسی کو 2 ملے ہیں تو دوسرے. برابری کا مطلب یہ کہ جو اس کا حق ہے, جو اس کی ذات کا لیول ہے, اس کو اتنا دیا جائے. اور ایک بڑا خوبصورت وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے دیوار کے اس پار اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو جو ادھر سے آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ بچے کے نیچے تو 8 سے 12 اینٹیں ہیں اور مرد کے نیچے تو 2 سے 3 اینٹیں ہیں, تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. ہاں, تو دیکھنے والے نے اس کو کہا کہ نہیں, بچے کو اونچائی کے لیے اتنی اینٹوں کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, اور مرد کو اونچائی کے لیے 2 سے 3 اینٹوں کی ضرورت ہے. صحیح. ہاں, تو ہماری نظریں کبھی کبھی کہتی ہیں کہ عورت کو تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن آپ یقین مانیں اپنی ماں, بیٹی, بہن کو سٹرونگ کر کے کسی کے حوالے کریں تاکہ کوئی آپ پہ بات نہ کرے. بالکل ایسے لوگ کہتے ہیں جہیز نہیں دینا, حق مہر دینے کی ضرورت نہیں, یہ آج کل رواج بن گئے ہیں. ایسے اگر لڑکی والے کچھ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو بیچارے ماں باپ پہ ایک بوجھ آتا ہے کہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بہت زیادہ لالچی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. عورت کا حق ہے, جو اگر وہ مانگ رہی ہے حق مہر میں تو آپ اس کو ادا کریں. بالکل, کیونکہ وہ سٹرونگ ہونا چاہتی ہے. ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کی برائیوں کو بہت جگہ دے دی ہے. شادی پہ خرچے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے. لہنگا 4 سے 5 لاکھ کا ہم نے پہننا ہے, وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے, بعد وہ سارے حقوق پڑا رہے ہیں. گا. لیکن اگر بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے حق مہر میں یہ چیز لکھوانی ہے, یہ کیا کر دیا, یہ تو بڑی منہ پھٹ ہے. منہ پھٹ ہے. اور انہوں نے تو ڈیمانڈ کر دی ہے. ہاں, اور ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے, آپ نے لالچی گھر میں شادی کی. خدارا یہ رسم و رواج ان کو ختم کریں. اچھا, اگر آپ جو ہماری بنائی ہوئی ہیں یہ تمام رسومات, اور ہم خود ہی ان کے اندر الجھ گئے. ان رسومات کو قرآن کی نگاہ میں بیٹھ کے دیکھیں. آپ جب بھی رشتہ جوڑ رہے ہیں نا, کسی کی نہ سنیں. لڑکی والے ہمیشہ کائنڈلی اپنی ہم الفاظ کو اگر ہم درست کر لیں نا تو مسائل کم ہو جائیں. رشتہ آیا ہے بچی کا, آج کل یہ مسائل زیادہ ہیں. ایز اے خاتون جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. رشتہ آیا ہے, آپ قرآن کھولیں اور قرآن میں جو اس کے حقوق ہیں وہ بتا دیں, وہ بتائیں. ہاں, نہ کہیں کہ مرد کو گولڈ کی رنگ پہننی ہے, لڑکی کو یہ چیک آؤٹ لسٹ چاہیے. نہیں, آپ قرآن کے مطابق کہیں کہ میری بچی اس انداز میں آپ کے گھر جائے گی. بالکل, تو کوئی بچی بھی دبے گی نہیں. ہم لوگ اپنی بنیادیں ہی کھوکھلی رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کو کسی چیز کا حق نہیں ملتا. نہ شوہر کو حق مل رہا ہوتا ہے, نہ بیوی کو حق مل رہا ہوتا ہے. کیونکہ بیوی بیچاری وہ احساس کمتری میں ہوتی ہے, میں تو کچھ نہیں لائی, میرے بھائیوں نے تو مجھے کچھ نہیں دیا, میرا تو کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ مانگتی ہے تو وہاں گھر سے تانے, اگر نہیں لے کے جاتی تو پھر آگے سسرال سے جو ہے اس کو سننی پڑتی ہے. ہر طرف سے اس کو جو ہے نا وہ بالکل وہ پیسی جا رہی ہوتی ہے. اب احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے آتے ہیں تو سر کو اتنا جھکا کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے پاس صرف اور صرف ایک ذرا ہے اور ایک تلوار ہے. ہاں, تلوار میرے جہاد کی میری زینت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میری ذرا بیچ دیں اور اس کا جو بھی قیمت بنتی ہے بس اسی میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں. لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ ہستی کون ہے, کائنات کے امیر المومنین ہیں, صاحب ذوالفقار ہیں. اللہ رب العزت نے عرش سے ان کے لیے تلوار بھیجی ہے. لیکن جب وہ میدان میں آتے ہیں یا جناب زہرا کی خواستگاری کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس یہ 2 چیزیں ہیں. تو لڑکا کیوں آ کر اپنی اصل شخصیت نہیں بتاتا کہ میں یہ ہوں. آپ جھوٹی بنیادیں پر رشتے رکھتے ہیں. ہاں, اور پھر بچی کی زندگی برباد ہوتی ہے. نہ مرد جھوٹ بولے
نہ بچی والے جھوٹ مطلب ایک آپ رشتہ شروع کرنے جا رہے تھے ایک سچ کی بنیاد پہ چیزیں ہونے چاہیے. مزید اس پہ ناظرین آگے چل کے بات کرتے ہیں بیکاز یہاں وراثت کی جہاں بات ہوئی تو ایک ازواجی زندگی تک یہ بات پہنچی تو اس پہ ان ڈیٹیل روشنی ڈالتے ہیں. لیکن اس سے قبل ہم ارم شہزادی کی طرف بڑھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. بسم اللہ کیجیے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کر آنسو، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کر آنسو، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے. بہت شکریہ ارم شہزادی صاحبہ. محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. وراثت کے بعد چونکہ ہمارے جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ ایک ازواجی زندگی تک پہنچا تھا، تو ازواجی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عورت کے شرعی حقوق و فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ہم ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ عورت کا نان و نفقہ ہے. یعنی سادہ سے الفاظ میں ان کو آپ 3 لفظوں میں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کو یہ تینوں چیزیں جو ہے فراہم کرے، رہنے کے لیے اس کو گھر دے اور کھانے کے لیے اس کو کھانا دے اور پہننے کے لیے اس کو کپڑا دے، اور جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں اس کی. ایون کہ اگر عورت اپنے سسرال میں مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پر اگر کوئی ڈسٹربنس ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس برے ماحول سے نکال کر اس کو اچھے ماحول میں رکھے. یہ عورت کا سب سے بڑا بنیادی حق ہے. نان و نفقے میں یہ ہے کہ عورت جو ہے مطلب ان چیزوں سے زیادہ عورت مرد سے ڈیمانڈ نہ کرے اس چیز کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کیا. ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے نان و نفقے کے حوالے سے. ایک وقت ایسا آیا کہ حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے تبلیغ اسلام کے لیے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نکالتے تھے، تو نان و نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ساری بیویوں نے مل کے مطالبہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کو جو معمول کے مطابق تھا وہ تو مل رہا تھا لیکن بھوک اتنی زیادہ تھی، تنگ دستی اتنی زیادہ تھی، تو بیویوں نے مل کے ذرا مطالبہ کر دیا تھوڑا زیادہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالا خانے پر تشریف لے گئے. ساتھ ہی گھر کے ایک بالا خانہ تھا، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر ایک قسم کا قید کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو گئیں کہ اس میں خواتین کو کہا گیا کہ آپ نے اگر دنیا رکھنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معروف طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں. اگر آپ نے آخرت رکھنی ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول آپ کے لیے کافی ہے. تو پھر بہرحال انہوں نے امت کے لیے آنے والے دور میں ایک نمونہ بننا تھا، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑنی تھی. پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا گھر پسند کیا اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا.
لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ نان و نفقہ عورت کا بنیادی حق ہے، لیکن ازواج مطہرات کو اس لیے روکا گیا کہ ہم نے ان سے سیکھنا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں مرد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو وہاں پر صبر و تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اسی طرح سے چلنے کی کوشش کرو. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی اور گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور فساد پیدا ہوگا. تو عورت کے ساتھ اسلام یہ ازدواجی زندگی میں نرم دلی کرنے کا حکم دیتا ہے، رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ردا یہی بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں، جہاں اسلام جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں عورت کے ساتھ بڑی رحم دلی اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی بات کرتے ہیں، وہیں اگر عورت کی رویے کی یا حسن سلوک کی بات کی جائے جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ ہے، تو اس چیز کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ نوش بہت پیارا سوال ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک خاتون کے حقوق پہ ہی بات کی جائے، اس کی تربیت پہ بھی تو بات ہو. ایسے مطلب میں ایک شوہر پسند کر رہی ہوں متوسط گھرانے کا، تو اب میں اسے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ مجھے برانڈ کی چیزیں بھی چاہیے، مجھے پوری دنیا بھی گھومنی ہے. مطلب آج کے معاشرے کی بات کریں نا اب، ہاں یہ ان چیزوں میں کیا کر رہی ہوں، مطلب میری غلطی ہے، یہ اس کی غلطی نہیں کہ وہ پورا نہیں کر پا رہا، میں ڈیمانڈنگ بن رہی ہوں نا. آپ اپنی خواہش وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. ہاں آپ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے شوہر کو خواہشات بتا سکتے ہیں، مے بی وہ آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسٹرگل کرے، اور مرد کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، تم اپنی عورت کو خوش رکھو تاکہ تمہاری زندگی پرسکون گزرے. بالکل ہاں، قول معصوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پرسکون رہے تو سب سے پہلی چابی تمہارے گھر کی خاتون ہے، اس کو خوش رکھو جس انداز میں بھی تم رکھنا چاہتے ہو. لیکن خوشی کب ملے گی کہ وہ خوش رہنے والی خوش رہے بھی تو صحیح. ایگزیکٹلی. اور روبینہ باجی نے یہاں پہ ایک بڑا ایک جملہ اٹھایا کہ اگر وہ گھر میں نہیں رہ پا رہی تو اس کو الگ گھر دیں. کبھی بھی نہ دیں، کبھی بھی نہ دیں. کیوں دیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ یہاں پر کہتی ہوں، کیوں وہ آپ کو الگ گھر دے، اپنی ماں کو چھوڑے، اپنی بہن، مطلب وہ حقوق کہاں گئے؟ میں نے ایک فرمان پڑھا اور مجھے میرا جھنجھوڑا مجھے اس چیز نے، کہ جس میں رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے تو میں سکون کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا اپنے ماں کی آغوش میں. دوسرے دن پھر آیا، نئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا کسی ٹائم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تمہاری زوجہ کو خوش رکھو. وہ دوبارہ آیا، اس سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنا سکون کہاں تلاش کروں؟ پھر کہا ماں کی، تو ماں کی آغوش میں. تیسری دفعہ پھر آیا، پھر یہی جواب. تو ایک دفعہ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں دفعہ آیا ہوں، آپ نے ماں کی آغوش کہا، تو ایسا کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ زوجہ کو خوش رکھو؟ انہوں نے کہا وہ تمہاری خوشی ہے، پہلے تم کسی کو خوش کرو. سمجھ میں آیا کہ پہلے تم اپنی ماں کو خوش کرو تاکہ تمہاری خوشی تم تک پہنچے. کیا بات. ہاں تم نے اپنی ماں کو ہی راضی نہیں کیا، مجھے پتا ہے کہ تم چھوڑنا چاہتے ہو انہیں. ہاں تو ہماری خوشی تم تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ میری زندگی وہ وقت جب ماں باپ کو ہماری زیادہ ضرورت ہوتی. دیکھیے مرد عورت پہ غصہ کر سکتا ہے، مرد عورت کو مار سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، لیکن مرد عورت کو پیار سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ بھی میری زندگی ہے، تم بھی میری زندگی ہو. یہ ایسے اور یہ چیزیں مرد کر سکتا ہے، اس کے بس میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں. اگر فار ایگزامپل والدہ ڈانٹتی ہے بہو کو یا کچھ تو ماں کو سمجھائے. اور خدارا اپنے معاشرے سے ایک دوسروں کی دل آزاری ایک دوسرے کے سامنے کرنا چھوڑ دیں. ہم ایک دوسرے کے سامنے دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں. بہو کو ساس نے کچھ کہا تو فوراً شوہر کہتا ہے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں میری بیوی کو. اچھا ریتا بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پوائنٹ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی اہم ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ان ڈیٹیل اس کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے جو شرعی حقوق ہیں اور ساتھ ہی ذمہ داریوں پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ ہے ریتا. ہم بات کر رہے تھے خواتین کے جو وراثت کے معاملے میں جو اس کو رائٹ ملے، اس پہ ہم بات کرتے، بات مکمل کرتے. سورہ نساء کی میں نے سٹارٹ میں ایک آیت کوٹ کی کہ تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا ہے، وَخَلَقَكُم مِّن نفس واحدہ. تم ایک نفس سے کیوں ہو؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں میں نے برابری رکھی ہے.
اب وہ برابری یہ نہیں ہوتا مہوش کہ کسی کو ایک ملا ہے تو دوسرے کو بھی ایک ملنا چاہیے, کسی کو 2 ملے ہیں تو دوسرے. برابری کا مطلب یہ کہ جو اس کا حق ہے, جو اس کی ذات کا لیول ہے, اس کو اتنا دیا جائے. اور ایک بڑا خوبصورت وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے دیوار کے اس پار اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو جو ادھر سے آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ بچے کے نیچے تو 8 سے 12 اینٹیں ہیں اور مرد کے نیچے تو 2 سے 3 اینٹیں ہیں, تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. ہاں, تو دیکھنے والے نے اس کو کہا کہ نہیں, بچے کو اونچائی کے لیے اتنی اینٹوں کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, اور مرد کو اونچائی کے لیے 2 سے 3 اینٹوں کی ضرورت ہے. صحیح. ہاں, تو ہماری نظریں کبھی کبھی کہتی ہیں کہ عورت کو تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن آپ یقین مانیں اپنی ماں, بیٹی, بہن کو اسٹرانگ کر کے کسی کے حوالے کریں تاکہ کوئی آپ پہ بات نہ کرے. بالکل ایسے لوگ کہتے ہیں جہیز نہیں دینا, حق مہر دینے کی ضرورت نہیں, یہ آج کل رواج بن گئے ہیں. ایسے اگر لڑکی والے کچھ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو بیچارے ماں باپ پہ ایک بوجھ آتا ہے کہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بہت زیادہ لالچی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, عورت کا حق ہے, جو اگر وہ مانگ رہی ہے حق مہر میں تو آپ اس کو ادا کریں. بالکل, کیونکہ وہ اسٹرانگ ہونا چاہتی ہے. ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کی برائیوں کو بہت جگہ دے دی ہے. شادی پہ خرچے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے, لہنگا 4 سے 5 لاکھ کا ہم نے پہننا ہے, وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے, بعد وہ سارے حقوق پڑا رہے گا. لیکن اگر بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے حق مہر میں یہ چیز لکھوانی ہے, یہ کیا کر دیا, یہ تو بڑی منہ پھٹ ہے. اور انہوں نے تو ڈیمانڈ کر دی ہے. ہاں, اور ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے, آپ نے لالچی گھر میں شادی کی. خدا را یہ رسم و رواج ان کو ختم کریں. اچھا, اگر آپ دو چیزیں جو ہماری بنائی ہوئی ہیں یہ تمام رسومات, اور ہم خود ہی ان کے اندر الجھ گئے, ان رسومات کو قرآن کی نگاہ میں بیٹھ کے دیکھیں. آپ جب بھی رشتہ جوڑ رہے ہیں نا, کسی کی نہ سنیں. لڑکی والے ہمیشہ کائنڈلی اپنی ہم الفاظ کو اگر ہم درست کر لیں نا تو مسائل کم ہو جائیں. رشتہ آیا ہے بچی کا, آج کل یہ مسائل زیادہ ہیں. ایز اے خاتون جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. رشتہ آیا ہے, آپ قرآن کھولیں اور قرآن میں جو اس کے حقوق ہیں وہ بتا دیں, وہ بتائیں. ہاں, نہ کہیں کہ مرد کو گولڈ کی رنگ پہننی ہے, لڑکی کو یہ چیک آؤٹ لسٹ چاہیے. نہیں, آپ قرآن کے مطابق کہیں کہ میری بچی اس انداز میں آپ کے گھر جائے گی. بالکل, تو کوئی بچی بھی دبے گی نہیں. ہم لوگ اپنی بنیادیں ہی کھوکھلی رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کو کسی چیز کا حق نہیں ملتا. نہ شوہر کو حق مل رہا ہوتا ہے, نہ بیوی کو حق مل رہا ہوتا ہے. کیونکہ بیوی بیچاری وہ احساس کمتری میں ہوتی ہے, میں تو کچھ نہیں لائی, میرے بھائیوں نے تو مجھے کچھ نہیں دیا, میرا تو کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ مانگتی ہے تو وہاں گھر سے تانے, اگر نہیں لے کے جاتی تو پھر آگے سسرال سے جو ہے اس کو سننی پڑتی ہے. ہر طرف سے اس کو جو ہے نا وہ بالکل وہ پیسی جا رہی ہوتی ہے. اب احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے آتے ہیں تو سر کو اتنا جھکا کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے پاس صرف اور صرف ایک ذرا ہے اور ایک تلوار ہے. ہاں, تلوار میرے جہاد کی میری زینت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میری ذرا بیچ دیں اور اس کا جو بھی قیمت بنتی ہے بس اسی میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں. لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ ہستی کون ہے, کائنات کے امیر المومنین ہیں, صاحب ذوالفقار ہیں. اللہ رب العزت نے عرش سے ان کے لیے تلوار بھیجی ہے. لیکن جب وہ میدان میں آتے ہیں یا جناب زہرا کی خواستگاری کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں. تو لڑکا کیوں آ کر اپنی اصل شخصیت نہیں بتاتا کہ میں یہ ہوں. آپ جھوٹی بنیادیں پر رشتے رکھتے ہیں, ہاں, اور پھر بچی کی زندگی برباد ہوتی ہے. نہ مرد جھوٹ بولے نہ بچی والے جھوٹ بولے. آپ رشتہ شروع کرنے جا رہے تھے, ایک سچ کی بنیاد پہ چیزیں ہونے چاہیے. مزید اس پہ ناظرین آگے چل کے بات کرتے ہیں, بیکاز یہاں وراثت کی جہاں بات ہوئی تو ایک ازواجی زندگی تک یہ بات پہنچی تو اس پہ ان ڈیٹیل روشنی ڈالتے ہیں. لیکن اس سے قبل ہم ارم شہزادی کی طرف بڑھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. بسم اللہ کیجیے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے, نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے,
بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کر آنسو، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کر آنسو، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا۔ یہیں سے شروع کریں۔ حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے۔ بہت شکریہ ارم شہزادی صاحبہ۔ محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ وراثت کے بعد چونکہ ہمارے جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ ایک ازواجی زندگی تک پہنچا تھا، تو ازواجی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عورت کے شرعی حقوق و فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ہم ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ عورت کا نان و نفقہ ہے، یعنی سادہ سے الفاظ میں ان کو آپ 3 لفظوں میں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کو یہ تینوں چیزیں جو ہے فراہم کرے، رہنے کے لیے اس کو گھر دے، اور کھانے کے لیے اس کو کھانا دے، اور پہننے کے لیے اس کو کپڑا دے، اور جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں اس کی۔ ایون کہ اگر عورت اپنے سسرال میں مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر اگر کوئی ڈسٹربنس ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس برے ماحول سے نکال کر اس کو اچھے ماحول میں رکھے۔ یہ عورت کا سب سے بڑا بنیادی حق ہے۔ نان و نفقے میں یہ ہے کہ عورت جو ہے مطلب ان چیزوں سے زیادہ عورت مرد سے ڈیمانڈ نہ کرے اس چیز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کیا۔ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے نان و نفقے کے حوالے سے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے تبلیغ اسلام کے لیے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نکالتے تھے، تو نان و نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ساری بیویوں نے مل کے مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کو جو معمول کے مطابق تھا وہ تو مل رہا تھا، لیکن بھوک اتنی زیادہ تھی، تنگ دستی اتنی زیادہ تھی، تو بیویوں نے مل کے ذرا مطالبہ کر دیا تھوڑا زیادہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالا خانے پر تشریف لے گئے، ساتھ ہی گھر کے ایک بالا خانہ تھا، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر ایک قسم کا قید کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو گئیں کہ اس میں خواتین کو کہا گیا کہ آپ نے اگر دنیا رکھنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معروف طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں، اگر آپ نے آخرت رکھنی ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول آپ کے لیے کافی ہے۔ تو پھر بہرحال انہوں نے امت کے لیے آنے والے دور میں ایک نمونہ بننا تھا، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑنی تھی، پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا گھر پسند کیا اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ نان و نفقہ عورت کا بنیادی حق ہے، لیکن ازواج مطہرات کو اس لیے روکا گیا کہ ہم نے ان سے سیکھنا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں مرد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو وہاں پر صبر و تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی
बाईं पसली से पैदा किया गया है, तो उसके साथ उसी तरह से चलने की कोशिश करो। अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, यानी तलाक हो जाएगी और घरों में लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद पैदा होगा। तो औरत के साथ इस्लाम ये अज़वाजी जिंदगी में नरम दिली करने का हुक्म देता है, रहम दिली के साथ पेश आने का हुक्म देता है। ठीक हो गया। रिदा, यही बात आपकी तरफ लेकर आती हूँ, जहाँ इस्लाम जो है वो अज़वाजी जिंदगी में औरत के साथ बड़ी रहम दिली और नरमी के साथ पेश आने की बात करते हैं, वहीं अगर औरत की रवैये की या हुस्न सलूक की बात की जाए जो कि उसके शौहर के साथ है, तो इस चीज़ को इस्लाम किस नज़र से देखता है और क्या फरमाता है? नविश, बहुत प्यारा सवाल है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि एक खातून के हकूक़ पे ही बात की जाए, उसकी तरबियत पे भी तो बात हो। ऐसे मतलब मैं एक शौहर पसंद कर रही हूँ मुतवस्सित घराने का, तो अब मैं उससे डिमांड करती हूँ कि मुझे ब्रांड की चीजें भी चाहिए, मुझे पूरी दुनिया भी घूमनी है। मतलब आज के माशरे की बात करें ना, मटेरियलिस्टिक चीजें अब हाँ, ये इन चीजों में मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरी गलती है ये, उसकी गलती नहीं कि वो पूरा नहीं कर पा रहा, मैं डिमांडिंग बन रही हूँ ना। आप अपनी डिमांड है वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। हाँ, आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, आप अपने शौहर को ख्वाहिशात बता सकते हैं, मे बी वो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए स्ट्रगल करे, और मर्द को करना भी चाहिए क्योंकि कुरान में है। ठीक है, तुम अपनी औरत को खुश रखो ताकि तुम्हारी जिंदगी पुरसकून गुजरे। बिल्कुल, हाँ, कौले मासूम है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पुरसकून रहे तो सबसे पहली चाबी तुम्हारे घर की खातून है, उसको खुश रखो जिस अंदाज में भी तुम रखना चाहते हो। लेकिन खुशी कब मिलेगी कि वो खुश रहने वाली खुश रहे भी तो सही। एग्जैक्टली। और रुबीना बाजी ने यहाँ पे एक जुमला उठाया कि अगर वो घर में नहीं रह पा रही तो उसको अलग घर दें। कभी भी ना दें, कभी भी ना दें। क्यों दें, क्या वजह है? मैं हमेशा एक जुमला यहाँ पर कहती हूँ, क्यों वो आपको अलग घर दे, अपनी माँ को छोड़े, अपनी बहन, मतलब वो हकूक कहाँ गए? मैंने एक फरमान पढ़ा और मेरा झंझोड़ा मुझे उस चीज ने, कि जिसमें रसूल खुदा के पास एक शख्स आया और उसने आके पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में सुकून नहीं है, तो मैं सुकून कहाँ तलाश करूं? उसने कहा अपने माँ की आगोश में। दूसरे दिन फिर आया, नई शादी हुई थी, उसने कहा किसी टाइम तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम्हारी ज़ौजा को खुश रखो, ये वो दोबारा आया। उससे सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपना सुकून कहाँ तलाश करूं? फिर कहा माँ की, तो माँ की आगोश में। तीसरी दफा फिर आया, फिर यही जवाब। तो एक दफा वो परेशान होकर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तीनों दफा आया हूँ, आपने माँ की आगोश कहा, तो ऐसा क्या है कि आप ये नहीं कह रहे कि ज़ौजा को खुश रखो? उन्होंने कहा वो तुम्हारी खुशी है, पहले तुम किसी को खुश करो। समझ में आया कि पहले तुम अपनी माँ को खुश करो ताकि तुम्हारी खुशी तुम तक पहुंचे। क्या बात। हाँ, जबरदस्त। तुमने अपनी माँ को ही राजी नहीं किया, मुझे पता है कि तुम छोड़ना चाहते हो उन्हें। हाँ, तो तुम्हारी खुशी तुम तक कैसे पहुंच सकती है? मैं माँ को रोता हुआ छोड़ के जा रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी वो वक्त जब माँ बाप को हमारी ज्यादा जरूरत होती। देखिए, मर्द औरत पे गुस्सा कर सकता है, मर्द औरत को मार सकता है, ये सारी चीजें हमारे माशरे में, लेकिन मर्द औरत को प्यार से क्यों नहीं समझाता कि ये भी मेरी जिंदगी है, तुम भी मेरी जिंदगी हो ना? ये ऐसे और ये चीजें मर्द कर सकता है, उसके बस में, उसके हाथ में, उसके हाथ में। अगर फॉर एग्जाम्पल वालिदा डांटती है बहू को या कुछ, तो माँ को समझाए। और खुदारा अपने माशरे से एक दूसरों की दिल आजारी एक दूसरे के सामने करना छोड़ दें। हम एक दूसरे के सामने दूसरों की दिल आजारी करते हैं। बहू को सास ने कुछ कहा तो फौरन शौहर कहता है, आप कैसे कह सकती हैं मेरी बीवी को? अच्छा रिता, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ही अहम नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इन डिटेल इसको आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें खवातीन के शरई हकूक और साथ जिम्मेदारियों पर डिस्कशन हो रही है। बहुत ही अहम टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत है जिस पे हम बात करें। रिदा, हम बात कर रहे थे कि औरत के ज़िम्मे जो चीज़ें आती है कि वो अपने शौहर का जो किस तरह इज्जत है, किस तरह से उसका ख्याल रखे। आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं यहाँ पर एक फरमान है बड़ा खूबसूरत, वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि जो औरत है ना, औरत की ज़ात जो है, जो औरत का मकाम है या जो उसका मर्तबा है, उसमें कौले मासूम बड़ा खूबसूरत है कि जब तुम औरत को मकाम देना चाहते हो या इज्जत देना चाहते हो या रुतबा देना चाहते हो तो पहले उसकी तरबियत करो। बिल्कुल ऐसे, कहीं ऐसा ना हो उसका मकाम, उसकी फजीलत, बहुत अहम फरमान है
کہ جب تم عورت کو اس کا مقام، اس کی فضیلت اور رتبہ دینا چاہتے ہو تو پہلے اس کی تربیت کرو تاکہ وہ چیزیں ملنے کے بعد وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس نہ کریں. ہاں ابھی یہاں پہ ہم سپریشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک جگہ رہنے کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ ہاں رشتوں میں ہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا، فیملیز بھی اپنے گھروں میں رہتی. وہ لڑکا پہلے تو خوش تھا، ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ جو آئی ہے اس سے ماں بھی بری لگ رہی ہے، اب اس کو بہنیں بھی سارے رشتے جو پہلے خوبصورت تھے ایک دم سے وہ برے ہو گئے. ہاں ایسی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز کبھی بھی کسی کے سامنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے تنقید کبھی بھی مجمع میں مت کرو. 4 لوگ بیٹھے ہیں نا، اصلاح کرو. ہاں یہ چیزیں ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ ماں کو منع کر رہے ہیں بہو کو مت ڈانٹو، بھائی میری بیگم ہے، ہاں تاکہ اس کا حوصلہ اور بڑھے. اور وہ پھر خاتون یقین مانے، مرد کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، خاتون کبھی بھی آپ کی والدہ کی رسپیکٹ نہیں کرے گی جب آپ ماں کے سامنے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ نہیں کرے گی، کیوں؟ اس کو پتا ہے شوہر میری جانب ہے. اور ماں بیچاری پوری رات جاگے گی اور گریا کرے گی، روئے گی. اس کو کیا ہوگا کہ میں تو اپنا بچہ کھو بیٹھی ہوں. تو اگلا دن کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے. عورت کی تربیت شوہر کرتا ہے، صرف ماں نہیں کرتی ہے. بالکل. تو آپ نے تربیت کی بات کی نا، شادی کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو کچھ باؤنڈریز بتا دے. میں نہیں کہہ رہی کہ اس پہ سختی کرے، لیکن میری جان یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت خود کریں. اور یہ ردا آج کل تو کچھ زیادہ ضروری ہو چکا ہے، بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اب یہ چیز جو ہے شوہر کے ساتھ ساتھ جو ایک خاتون جس گھر سے آ رہی ہے، اب وہاں اس والدہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے تربیت کر کے بھیجے کہ تم جس گھر جا رہی ہو اب وہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہارے بہن بھائی، وہ تمہارا والدین ہیں، وہ شوہر ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا تم پہ اسی طرح سے لازم ہے جس طرح تم یہاں اس گھر میں کرتی تھی. ایسا ہی ہے. اور میں بھی یہاں پہ نا ایک بنا واجب اس چیز سے وہ کریں گی، سہمت ہوں گی، ہماری ممبر کی بھی غلطی ہے. ہم جب جمعے کے خطبے دیتے ہیں، ہم جب بڑی بڑی تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، سپیچز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا درس دیتے ہیں؟ لڑکی کو صبر کر لے، کچھ ٹائم کے بعد تمہیں الگ کر دیا جائے گا. تو آپ اپنی بچی کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کا صبر نہیں ہے. وہ ایک بڑا میں نے کلپ خوبصورت دیکھا، اس نے کہا شادی تب کرو جب تم صبر والی بن جاؤ، جب تم برداشت والی بن جاؤ، صحیح، جب تمہارے اندر وہ کوالٹیز آئیں کہ کوئی آگے والا بول رہا ہے تو تم چپ رہ سکو. ہاں اس چیز. تو یہ کب ہوگا؟ یہ تو سہتے سہتے عمر ہی گزر جائے گی. تو بہتر ہے کہ زندگی کی اونچی نیچی چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ پھر ہماری زندگی آسان ہو سکے. بالکل. روبینہ ایوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نکاح اور شادی کے فیصلوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اسلام نے عورت کو کیا اختیار دیا ہے، کس طرح سے اس کو با اختیار بناتا ہے؟ جیسے اسلام عورت کو اپنی پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ شرعی پابندیاں ہیں. اسلام نے عورت کو ہر چیز کی اجازت دی ہے. عورت جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے، لیکن کچھ شرعی حدود اور پابندیاں لگائی ہیں. اسلام نے عورت کی پسند کی شادی کا اس کو حق دیا ہے. اس کی مثال ہمیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنا جو مال دے کر ملک شام کی طرف بھیجا تھا، سرمایہ لگایا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافع دیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہوئیں. نہ صرف خوش ہوئیں بلکہ اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. حالانکہ عمروں کا کافی فرق تھا، لیکن یہاں پہ بات جو ہے محبت کی تھی، ایمانداری کی تھی، سچائی کی تھی. تو اسلام نے عورت کو بالکل ایسا حق دیا ہے. ایک مرتبہ ایک اور صحابیہ تھیں، ان کے باپ نے ان کی شادی جو تھی وہ ان کی مرضی کے بغیر کر دی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم خلا لے لو. تو اس طرح عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے، لیکن خلا بھی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں لے سکتی. اگر کوئی اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں. اگر مرد جو ہے نان و نفقہ پورا نہیں کر رہا، خرچ جو ہے وہ پورا نہیں دے رہا عورت کو، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ صلح خیر، ان کے صلح میں خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اختلافات بڑھ جائیں مرد اور عورت کے درمیان تو ایک حکم جو ہے وہ عورت کے خاندان کی طرف سے ہو اور ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو. دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں وہ دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا. تو اس میں کہا گیا کہ اگر صلح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے،
ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بد زبان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو تو پھر اس کو طلاق دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ان سے بچے ہیں اور کافی عرصہ سے ہم دونوں جو ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر برداشت کرو. ہو سکتا ہے عورت کے اندر اگر ایک خرابی ہے تو اس کے اندر 100 اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو انسان کی شخصیت میں ظاہر ہے انسان مکمل کبھی بھی نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ تھا اگر ایک انسان کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ خوبیوں کو پھر تلاش کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, یہ بڑی گہری آیت ہے, اس کے بہت سارے میننگ اور مطالب جو ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ بیوی کو خاوند کے عیب چھپانے چاہیے, خاوند کو بیوی کے عیب چھپانے چاہیے. کیونکہ اکثر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. تو گاڑی کے تو ویسے 4 پہیے ہوتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویل اگر خراب ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی. تو اگر میاں بیوی میں اگر ایک کو بھی کچھ ہو جائے, اگر ایک جو ہے موافقت نہیں کر رہا, حالات سے سمجھوتا نہیں کر رہا, تو گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں تاکہ گھر میں بھی سکون رہے. اور عورت اگر ٹینشن میں ہوتی ہے تو پھر گھر کے باہر بھی جب وہ جاتی ہے وہاں پر بھی پھر ماحول خراب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ریتا بتائیے گا کہ جو عورت ہے وہ شوہر کی مرضی کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر جو اس کی آمدن ہے اس سے خیرات, صدقات یا دیگر اخراجات کرنے کا حق رکھتی ہے؟ اچھا, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں شوہر نے اس کو کتنا رائٹ دیا ہے. اوکے, فار ایگزامپل اس کو خرچہ دے رہا ہے 50,000 60,000 کتنا بھی ہے, اب وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں مال تمہارے شوہر کی جانب سے ملے اس پہ تمہارا حق ہے, اس کو چاہے جیسے خرچ کرو. صحیح, وہ اپنی مرضی سے اس کا وہ کر سکتی ہے. صحیح. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں بنا شوہر کے پوچھے محفلیں, میلادیں اور ایسے چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر مرد پہ بہت بوجھ بن رہی ہوتی ہیں. تو ہم آنگی کے ساتھ صحیح دیکھیں, اجازت اس کی جانب سے آپ کو ہے صحیح, کیونکہ آپ اس کی وجود کا حصہ بن چکی ہیں, آپ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. اجازت کی بات ہے, لیکن شریعت میں جو بات کی گئی ہے کہ جو مال اس نے تمہیں دیا ہے اس پہ تمہارا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کی کل کمائی پہ ہی تمہارا حق ہے کہ اس کو جیسے تم چاہو فضول خرچی کرو. جو بھی جہاں تک حق و خیرات کی بات ہے آپ کر سکتے ہیں. صحیح. جو مال اس نے آپ کو دیا ہے آپ ہم آہنگی کے ساتھ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں شرعی احکام, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقیات. ٹھیک ہے, اگر میں ایسا کام کر رہی ہوں جو میرے شوہر کو ہی نہیں پسند, وہ نہیں چاہ رہا کہ تم کسی کو کوئی خیرات کرو, صدقہ کرو, یا اس کی جیب اجازت نہیں دے رہی, تو آپ پہ جائز نہیں ہے نا. اوکے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس پہ بوجھ ڈالیں. صحیح. آپ اپنی کمائی میں سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور مجھے وہ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور جب وہ ایک ہاتھ سے دیتے تھے تو پھر الٹا کر کے اپنے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, ہاں چومتے تھے. تو کسی شخص نے پوچھا کہ یا امام آپ ایسے عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ احسان ہے کہ آج میں وہ عمل کر رہا ہوں جو خدا کی طرف ہوتا ہے, کہ رب دینے والی ذات ہے نا. تو میرا ہاتھ اگر کسی کو دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی ایک عادت ہے, بہت بڑی ایک خاصیت ہے. آپ ضرور صدقات کریں, خیرات کریں, لیکن اپنے مال میں سے. اچھا, یعنی جو آج کل کی خواتین کے حوالے سے یہ کوسچن کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے, جو خود کماتی ہیں, جو ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے, بالکل اس پہ وہ مکمل حق رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں, اور وہ مرد کا اس پہ کوئی حق بھی نہیں ہے. اوکے, مطلب آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت روبینہ باجی نے پہلے پڑھی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم نے عورت کے حصے میں رکھ دی ہیں, یہ تمام تر چیزیں جیسے مکان ہے, کھانا پینا ہے, یہ سب کچھ یہ مرد کے ذمہ ہے. عورت گھر میں رہے. سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بڑا خوبصورت نصیحت کی کہ اے زہرا تم گھر کا جہاد کرو گی, علی باہر کا جہاد کریں گے. ہاں, تو گھر کا جہاد کیا ہے؟ گھر کا جہاد یہ کہ تم گھر کو جوڑے رکھو, یہ نہیں ہے کہ تم جاؤ اور کماؤ. لیکن آج کل کے جیسے حالات ہیں, شانہ بشانہ خواتین چل رہی ہیں,
لیکن پھر بھی مرد نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جو کمایا ہے مجھے دو. اوکے, جائز ہی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اگر وہ دے گھر کو چلا رہی ہے, کنٹریبیوشن کر رہی ہے, تو یہ اس کی بہت بڑی ایک ادروائز پہ فرض نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کہ وہ مرد کو دے. مرد کا تو وہی نہیں ہے نا, حق ہی نہیں بنتا اس کی دولت پہ, کیونکہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے شرعی حقوق اور ذمہ داریاں. ناظرین, خواتین جو ہے اس وقت جو موجودہ دور اس کی بات کی جائے تو کافی سارے ایسے حقوق ہیں جن پہ وہ بات کرتی ہیں, لیکن حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. خانم رضا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہماری نعت خواں ارم ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. ہم رضا بات کر رہے تھے کہ خواتین جو خود کماتی ہیں, یعنی ان کی جو اپنی محنت کی کمائی ہے اس پہ وہ اپنا مکمل حق رکھتی ہیں, یعنی شوہر کی اس پہ کوئی وہ سختی نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ پیسے یا اس سے وہ کمائی لے. اس میں 3 چیزیں, ایک تو قرآنی آیات کیا کہتی ہیں, پھر شرعی احادیث کیا ہیں, اور پھر اخلاقیات کیا ہے. یہ 3 چیزیں. آپ جب بھی کسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو وہ مسئلہ 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. قرآن میں اس کا حکم کیا ہے, احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اخلاقیات کیا کہتی ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت نے جو کمایا ہے, جو کھیتی باڑی سے لیا, یا کوئی ایسی آیت میری نظر سے گزری ہو یا قرآن میں ایسی آئی ہو کہ جو عورت نے کمایا ہے اس پہ مرد کا حق ہے, یا وہ لے سکتا ہے زبردستی, یا عورت پہ واجب ہے, یا سنت موقدہ ہے, یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی حکم عائد نہیں ہوا. احادیث کی جانب جائیں تو احادیث میں بھی ایسا کچھ نہیں, اور احادیث میں تو تاکیداً کہا گیا ہے کہ تم باوقار بنو اور عورت کے مال پر نظر نہ رکھو. صحیح, ہاں, کہ یہ نہ ہو کہ تم کہ وہ کتنا کما رہی ہے, کتنا لا رہی ہے, مطلب تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ تو بڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کیونکہ میری خاتون بھی کماتی ہے. تو رسول اللہ نے سر جھکایا اور ایک دفعہ جھکا کر کہا کہ تم کیسے خود کو خوددار کہہ سکتے ہو, کہ جب تم خوشی اس چیز میں فیل کر رہے ہو کہ تمہاری خاتون کماتی ہے, یہ تمہارے لیے باوقار نہیں ہے چیز, خوشی کی بات نہیں, خوشی کی بات. تم خود پہ ایک دفعہ تزکیہ نفس میں جاؤ اور سوچو کہ کہاں تم اپنی محنت سے پیچھے ہٹ رہے ہو. خاتون پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور آج کل کی ان خواتین کو سلام ہے جو پورے گھر کو چلاتے ہیں. ہاں, یہ خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور پھر بھی شوہر سے تانے لیتی ہیں, گھر سے بیچاری باتیں سنتی ہیں. وہ تو باہر چلی گئی گھر کے کام, بھائی تم اسے گھر بٹھاؤ, وہ گھر دیکھے گی, اس کو نہ باہر نکال, تو وہ سارے جو ضرورت ہے وہ گھر میں پوری کرو, تو وہ کیوں باہر جائے گی؟ کیا ضرورت ہے جو اس وقت جو تلخ معاشرہ بنا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے وہ گھر سے باہر نکلے گی؟ کون خوشی سے نکلے گا؟ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے محلوں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیوں اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ جب تم عورت کو اس کو 5 وقت کی, ایک 3 وقت کا اچھا کھانا, اچھا رہن سہن, معاشرے میں اس کی رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو تو وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ نکلے گی نا, باہر جائے گی, مانگے گی, اور جب وہ مانگتی ہے پھر تم کہتے ہو کہ نہیں اس سے تو میری عزت پہ حرف آ گیا. اور پھر یہ ایک عجیب قسم کا جو میری زندگی کا تجربہ ہے, عورت جب کمانے لگ جاتی ہے, اور تلخ حقیقت ہے, تو تانے اس بیچاری کو کیا ملتے ہیں کہ اب تو ہمارے بیٹے کی کوئی شناخت ہی نہیں رہی, اب تو یہ بہو سے پہچانا جاتا ہے. بھئی بہو کیا کہاں لے کر جا رہی ہے پیسہ؟ آپ کی نسلوں کو چلا رہی ہے, وہیں پہ تو لگ رہا ہے, وہیں گھر میں تو لگ رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وہ خاتون کی جو اپنے شوہر کی مددگار بنے, حدیث قدسی ہے اتنی پیاری کہ جو اپنی شوہر کی مددگار بنے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت خاتون ہے. کیا بات, حسن ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے شوہر کی ہمراہی بن کر اور ہم سفر بن کے ساتھ چلے. ہماری نظر میں ہم سفر وہ ہوتا ہے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے, بس کہہ دیا تم حوصلہ کرو, پریشانیاں ہیں, نہیں, عمل سے ثابت کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. مشکل وقت آیا ہوا ہے تو آپ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کس طرح اپنے کردار سے دعوت تبلیغ کرو بھائی. ایگزیکٹلی, جب میرا کردار ہی نہیں بول رہا تو میری میٹھی میٹھی باتیں میرے شوہر کی نفسیات پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. روبینہ ایوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ماں کی بات کر لی جائے تو ماں کی حیثیت سے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کو کس طرح سے بیان کیا ہے, کیا مقام دیا ہے؟
ماں کے حوالے سے تو بڑا کچھ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. سب سے خوبصورت حدیث جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک عجیب سی تر و تازگی جو ہے محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں ماں کا بڑا حق ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, لیکن ان کی بوڑھی والدہ تھی, ان والدہ کی وجہ سے وہ آپ سے ملنے نہیں جا سکے. ایک مرتبہ گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو اتنا بڑا مقام ہے والدہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور وہ عاشق رسول بھی ہیں, لیکن وہ جا نہیں سکے. پھر ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا ہے. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے, ہم نے کتابوں میں بڑی پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا. دوسری دفعہ اس نے پھر پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا. تیسری دفعہ پھر کہا, پھر وہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارے باپ کا. اس وجہ سے کہا کہ وہی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بچے زیادہ تر گھر میں ماں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز کہی گئی, ورنہ والد کا جو رتبہ ہے وہ بھی ماں سے کم نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی طرح ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. تو ماں کے حوالے سے یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنی چاہیے, یہ اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب زندگی میں قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھنا, کیونکہ تمہارے لیے دعائیں کرنے والی ہستی جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ماں باپ پیر مرشد ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم درباروں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, خواتین میں یہ چیز وہاں پر جا کر جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں. یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی آپ کی پیر مرشد, آپ کی ماں, آپ کا جو باپ ہے آپ کے گھر میں ہے, تو آپ ان سے دعا کروائیں نا. والد کے حوالے سے کون سی خوشیاں, کون سے سکون, کون سی کامیابیاں کہاں کہاں پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ماں کو تو دعاؤں کے حوالے سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب میرے بچے جو ہیں ان کی رات کی جاب ہے, اب یقین کریں کہ میں سوئی ہوئی بھی ہوتی ہوں, میری چھٹی حص جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے, اور ان کے ابو جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ میں جاگ رہی ہوتی ہوں. اور یقین کریں کہ بائک کی آوازیں گلی میں سے آتی رہتی ہیں, لیکن اپنے بچوں کی بائک کی آواز کا مجھے پتا ہوتا ہے, اور وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں, پتا چل جاتا ہے. یہ ہے ماں کی محبت جس کو آج کے دور میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیسے بچے ہوں گے وہ جو اپنے ماں باپ کو بینگ اے مسلم جو ہم نے اولڈ ایج ہوم بنا دیے ہوئے ہیں وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں. بالکل وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں. دیکھیں والد کا بھی بڑا رتبہ ہے. میں بیان کرنا چاہوں گی, ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ میرا والد جو ہے میرے سے مال لے لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایک طرف سے بات کو نہیں سنتے تھے, آپ دونوں فریقوں کی بات سن کے پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنے والد کو بلاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بوڑھا شخص جو ہے وہ, شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے بات کی تھی, تو ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا. اب اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک شخص آ رہا ہے, وہ کتنا بوڑھا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بڑے میاں, یہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اس کا مال لے لیتے ہو. تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دور ایسا تھا, یہ چھوٹا تھا, میں نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, میں نے اس کو پڑھایا, میں نے اس کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دی, اس کو کھلایا پلایا, اپنا مال میں نے اس پہ لگایا. آج یہ مالدار ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے مال لے لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ بیان فرمایا کہ اے نوجوان, تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کی ملکیت ہے. روبینہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ مزید ناظرین ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں خواتین کے شرعی حقوق اور ذمہ داریاں, اس پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی روبینہ ایوب صاحبہ. ہم آپ ہی سے بات کر رہے تھے ماں کی جو ایک کہیں کہ حیثیت ہے یا ایک مقام اسلام نے دیا, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں.
دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا. پھر فرمایا کہ شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی والدہ کا، جیسے کہ ردا نے بھی بات کی. یعنی یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ عورت جو ہے اس کو ہر حال میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ماں کا رتبہ جو ہے وہ تو بہت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین جو ہے وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور خوار ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا. اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ خوار ہو گیا وہ شخص، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ جس کے سامنے اس کے دونوں بوڑھے والدین موجود ہوں یا دونوں نہ ہوں، اگر ایک ہی ان میں سے ہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے ماں کی نافرمانی. اور اوپر سے بڑھ کر یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آمین کہتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ماں کا رتبہ جو ہے وہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اور بھی ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ہم نے تیسری یا چوتھی کی اردو کی کتاب میں ہمارے ایک بڑی مشہور کہانی ہوتی تھی غار کا پتھر. 3 مسافر جو ہے پرانے وقتوں کی بات ہے، 3 مسافر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آندھی اور طوفان آ جاتا ہے تو وہ تینوں مسافر جو ہیں پناہ لینے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ تیز ہواؤں کے جھونکے سے جو غار کے اوپر ایک پتھر جو ہے پہاڑ سے لڑک کے غار کے دہانے کے آگے وہ آ جاتا ہے تو غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اب اندر تینوں جو مسافر ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص بڑا دانا عقل مند ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم تینوں جو ہیں اپنی اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ شاید دعا کی برکت سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کر دیتے. ان میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ یہ دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریوں کا دودھ دو کے جب گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں. ایک دفعہ میں گھر آیا تو میرے والدین جو تھے وہ سو چکے تھے. ان کی وجہ سے میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں پلایا. میں ساری رات جاگتا رہا کہ میرے والدین اٹھیں اور میں ان کو پہلے دودھ پلاؤں بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دوں. تو یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو آج ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو غار کا پتھر جو ہے وہ باری باری تینوں دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا کی برکت سے لڑک کے جا کے گرتا ہے. تو پھر وہ تینوں مسافر جو ہیں بحفاظت جو ہے اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑتے ہیں. کیا بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں ناظرین کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے وہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی مقام پہ گرنے نہیں دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیکاز آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین بہت ہی وسیع ترین ہے. صرف عورت کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے، یہ عورت جو ہر رشتوں میں پائی جاتی ہے، ہر ایک خوبصورت رشتے میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ردا آپ کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم ماں کی بات کر رہے ہیں، ایک بیوی کی بات کر رہے ہیں، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی، ایک بہو کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک اور بڑا ہمیں اس وقت معاشرے میں واویلا سننے کو ملتا ہے کہ مرد 3-4 نکاح شادیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ اب آلریڈی اس کے ایک بیوی موجود ہے، اب اور جو مرد ہے وہ اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پھر عورت کا یعنی کہ اس کی پہلی بیوی کا کیا کردار آ جاتا ہے، کیا رول آ جاتا ہے؟ میں بھی بڑا حساس ٹاپک ہے لیکن اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں شاید کہیں نہ کہیں کردار عورت کا کیوں ہے، کیونکہ حق تلفی ہے. ٹھیک ہے، حق تلفی بہت زیادہ ہے. اور آپ یقین مانیں کہ سب سے مشکل ترین عمل جو ہے ایک مرد کے لیے وہ ایک سے زیادہ متعدد بیویاں رکھنا ہے. مطلب ایک ہے، دوسری ہے، تیسری، سب سے مشکل ہے. ٹھیک ہے اس کا کہیں نہ کہیں سکون بھی ہوگا، لیکن سب سے مشکل ترین جو عمل ہے وہ اس کے حقوق کی پاسداری، اس کے تمام تر حق کو اس کے برابری کے مطابق دینا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو فیلنگز کسی ایک کے لیے آپ کے دل میں ہیں وہ دوسری کے لیے نہیں ہو سکتی. تو برابری تو ہے ہی نہیں. ایسے تو جو مرد کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیت ہے جی ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ اگلی آیت بھی پڑھا کریں، پوری پڑھا کریں، پوری پڑھ لیں کہ جب تک تم برابری کا، اگر تمہیں خوف بھی ہے، دیکھیں قرآن کی اگر آیت کا ترجمہ پڑھیں نا
تفسیر کی طرف تو بعد میں جائیں. ترجمے میں لفظ ہے کہ اگر تم برابری نہیں کر سکتے اور تمہیں خوف ہے, یہ بھی نہیں کہ کرو گے یا نہیں کر پاؤ گے, خوف, ایک چیز کا جب ڈر ہے تمہارے ڈر کہ نہیں کر پاؤں گا, یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو تم ایک پہ اکتفا کرو. تو کدھر سے ادھر 4 شادیاں آپ لوگ کو آزادی مل گئی ہے؟ قرآن کی پہلی آیت دوسری آیت کا پورا عکاس ہوتی ہے کہ کس چیز پہ یہ حکم لاگو ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم 4 شادیاں کرو. کب؟ جب تمہیں لگ رہا ہو کہ میرے پاس اماؤنٹ بہت زیادہ ہے, میں خوش رکھ سکتا ہوں, میں لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہوں, میں کچھ بچیوں کی کفالت لوں جو میرے ساتھ رہ سکیں, میری ہمکف بن سکیں, میں ان کے ساتھ خوش رہ سکوں, میری پچھلی والی وائف جو ہے وہ اس چیز سے دل آزاری نہ دکھا سکے, تب شادی کریں. فتنہ و فساد ہے. اچھا, جب آپ ایک بیوی کو گھر بھی دے رہے ہیں, ایک بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک اچھا اس کو لائف سٹائل دے رکھا ہے, دوسری ضرور کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اماؤنٹ کسی اور کے کام بھی آئے. بالکل ایسے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں, اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, جائیداد ہے آپ کی, زمینیں ہیں, عورت ناک بن کے بیٹھ جاتی ہے اسی پہ کہ یہ میرا ہے, اولاد بھی نہیں ہے. اور آپ نے کیا بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے, ہمارے آس پاس بہت ساری مثالیں. مرد بیچارے پھر گناہ کی جانب جاتے ہیں. ایسی خواتین, معذرت کے ساتھ, میں خود خاتون ہوں, میں لڑکی ہوں, جو بھی ہوں, میں یہ بات ایک پیغام بنا کر دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر مرد اس قابل ہے اور بہت زیادہ اس کے پاس اماؤنٹ ہے, اس کے پاس انکم ہے, تو آپ اس کی شادی کرنے دیں, اس کو کرنے کی اجازت دیں. لیکن اگر اس کے پاس اماؤنٹ ہی نہیں ہے, وہ پیسہ بہت بڑی طاقت ہے. عزیزان محترم, یہ کوئی بہت بڑی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. ایک خاتون بیچاری پہلے 2-3 بیٹھی ہوئی ہیں, تم تیسری اور کر رہے ہو, چوتھی اور کر رہے ہو, تو پہلے والی کے کون سے حقوق ہے؟ اس میں وہ بندی نہیں, ایک پورے کا پورا انسان آپ نے مار دیا. اتنا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ شوہر مجھے دے نہیں پا رہا, دوسری لے آیا. اور ایک خاتون ہے ہی خوش, اس کا سارا کچھ ہے, تو دوسری کر سکتا ہے. صحیح. لیکن کب؟ جب تم برابری کر سکو اور ڈیوائیڈ کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں, ایک رات کہیں, ایک رات کہیں. کیوں؟ چاہے ان کے دل میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں, یا ان کے دل میں ان کی محبت ہے, یا جو بھی ہے, لیکن وہ جاتے تھے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ آگے والے کا بھی سب کے ادا کرتے تھے, پورے کرتے تھے, برابری کی سطح. اور سب سے بڑی بات, خدا را اپنے ذہنوں سے ایک چیز مرد نکال دیں, اور وہ بہت بڑی چیز ہے, ایک عورت کی تعریف دوسری عورت کے سامنے مت کریں. وہ چاہے جتنی اچھی بیوی ہے, دوسرے کے سامنے جا کر پہلی والی کی وہ تو ایسی ہے, کمپیریزن خدا را چھوڑ دیں. جو دوسری ہے وہ جس انداز میں بھی ہے, ایسے 4-5 تعریفیں کر دیں, آپ کا کچھ نہیں جائے گا اس کا دل خوش کرنے کے لیے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بیٹھے تھے, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اور یہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھے, ان کا تذکرہ ہوا, تو انہوں نے نصیحت کی اپنے اصحاب سے, اپنی خواتین سے, کہ میں کبھی بھی تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا. جب پوچھا حق تلفی کیا ہے, اس نے کہا تمہارے سامنے دوسری زوجہ کی تعریف نہیں کروں گا. اور اس ٹائم وہ خاتون خوش باش ہو کر اٹھی, اور یہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کبھی میرا شخص مجھے ڈیگریڈ نہیں کرے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, تم تو ویسی نہیں ہو, جو پہلے تھی وہ ہے. اور یہ جملہ آگے والی کی شخصیت کو, میں نے پہلے کہا پروگرام کے سٹارٹ میں, کہ با حیا خاتون کو ایک مرد میں طاقت ہے کہ وہ بے حیا بھی بنا سکتا ہے, با کردار کی اس کی کردار جس طرح کی آپ چاہتے ہیں کہ میری ایک عورت بیوی بن جائے, آپ اس طرح کا اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں, بیہیویئر کریں نا. آپ کمپیریزن, اچھا وہ تو اچھا پہنتی ہے, تم نہیں پہنتی ہو, تو یہ کیا چیز ہے؟ اور خدا را جب تک آپ افورڈ نہیں کر سکتے, دوسری شادی کی طرف نہ جائیں. صحیح ہو گیا. روبینہ ایوب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. خواتین کے تحفظ کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے شریعت جو ہے وہ کیا اصول واضح کرتی ہے؟ دیکھیں, خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جب بات آتی ہے تو شریعت میں خواتین کو سیاسی معاملات, معاشی, صرف گھر کی 4 دیواری تک اسلام نے عورت کو محدود نہیں کیا. عورت جو ہے وہ دوسرے بہت سے معاملات جو ہیں گھر کی 4 دیواری سے نکل کر بھی کر سکتی ہے. جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہمیں مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی تھی, سیاسی بیعت لی تھی, اور ان سے مشورہ بھی کیا تھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تھے, تو کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا, تو آپ کا راستہ روک لیا تھا. تو اس وقت پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو پیش آیا تھا,
اور اس معاہدے کے اوپر جب دستخط کرنے کی باری آئی تو اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستخط نہ کریں، کیونکہ معاہدے کی جو دفعات تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں. تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ آپ دستخط کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آگے چل کر کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر پیدا کر دے گا. تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی قربانی کے جو جانور ساتھ لے کے آئے ہیں یہیں پہ ذبح کر دیں اور ہم عمرے کے بغیر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے گا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قربانی کے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے تو آپ کو دیکھ کے باقی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بھی خاموشی سے جو ہے وہ اس عمل کو دہرایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کو اتنی عزت دی گئی کہ جو مکہ جو تھا وہ ان کے لیے 3 دن کے لیے خالی کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مطلب امن اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ادا کیا. تو عورت جو ہے گھر کی 4 دیواری کے باہر جو ہے وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے، اور عورت کو مال کا حق بھی دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنا مال جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے. اس کا مال لینے کی اس کے شوہر کو اجازت نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر. تو عورت اپنا مال جو ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے. کوئی فلاحی ادارہ بنا کے وہاں پہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کر سکتی ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ کام کر سکتی ہے. تو عورت جو ہے گھریلو زندگی تک محدود نہیں ہے، اسلام نے عورت کو گھر سے باہر بھی کام کرنے کی اجازت دی ہے اور کچھ مناسب پابندیوں کے ساتھ. شریک ہو گیا. خانم رضا بطور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا عورت اپنی رائے یا مشورہ دینے کا شرعی حق رختی ہے؟ بالکل رکھتی ہے. ذرا ڈیٹیل اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا اسلام میں آپ دیکھیں جہاں تک مشورے کی بات ہے، جہاں تک اصلاح کی بات ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کائنات میں سب سے زیادہ اپنی مشاور، بہترین مشاور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پایا. کیا بات، سبحان اللہ. چاہے وہ سیاستی امور ہوں، چاہے وہ کاروباری امور ہوں، چاہے دین کی تبلیغ ہو، چاہے کسی بھی طرح کا امر ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہم آہنگی کی، ان کا مشورہ لیا. اور جب عام الحزن کے دن آتے ہیں، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وصال ہوتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غم کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آج میں نے اپنی بہترین مشاور کو کھو دیا. ہاں، تو ہم سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے نا اور آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا راستہ بہترین ہے میرے لیے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کبھی زوجہ کو یا اپنے شوہر کو کبھی اپنا ہم سفر سمجھنے کے اصل معنی کو نہیں سمجھا. ہاں، ہم آہنگی کریں. آپ کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں، اور خدا را اتنا کمفرٹ زون پیدا کریں کہ آپ کی وائف یا آپ کا شوہر آپ سے بات کر سکے، بالکل ایزیلی اپنے جو مسائل، جو ایشوز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اور پورے دین اسلام میں بھی بہترین مشاور، آپ کا جو بہترین مشاور ہے وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے وہ ہے، اور بہترین مشاور میں آپ کا دوست ہے، مخلص دوست. تو آج کے دور میں یہ مشاورت یا عورت اپنی اگر رائے دیتی ہے تو اس کو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ملتی؟ مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا مقام واضح نہیں ہے، عورت کی فضیلت واضح نہیں ہے. ہم سب عورت ہے، چھوڑیں. ہاں، عورت ہے، عورت کیا کہے گی؟ مشورے یا رائے کو تو ہم ترجیح نہیں دیتے. مطلب گھر میں بھی بیٹھے ہیں، عورت کی کیا بات، میرا حکم چلتا ہے. اور مرد اس پہ اتنا فخر کرتے ہیں کہ میری چلتی ہے. بھائی عورت کی کیا، عورت سے کیا پوچھنا. دیکھیں، عورت میں نے کہہ دیا میں گھر کا بڑا ہوں یا میں مرد ہوں، تو جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. تو اب عورت اگر بول بھی رہی ہے نا، تم کون ہوتی ہو؟ خاموش رہو. ہاں، تم بے باک ہو گئی ہو، تم کون ہوتی ہو مشورہ دینے والی. یہ ایک عجیب جملے ہیں. لیکن میں نے شروع میں یہ جو ایک بات کہی نا کہ پوری کائنات میں انسان کی وجود کے لیے خاتون کو چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ اللہ چاہتا تو مرد کو چن لیتا. ایسے ہاں، حضرت آدم کی جگہ پہ جناب حوا کو مرد بنا دیتا ہے. کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ نظام میں کائنات ہے. ہاں، عورت میں کچھ ایسا ہے کہ وہ مشورہ دینے کی بھی طاقت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے. کیوں؟ مشورہ وہی دیتا ہے جس کا دل نرم ہو. سخت دل لوگوں سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مشورہ ہی نہ کرو.
اگر تم کسی کو سخت دل پالو تو اس سے مشورے نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اقتدار میں اپنے غرور اور تکبر میں آ کے تمہیں مشورہ دے گا. ہمیں بریک لیں, بریک کے بعد اس پہ مزید ان ڈیٹیل ناظرین بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں خواتین کے شرعی حقوق جو ہیں اس کو ہم سمجھنے کی, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ذمہ داریوں پہ بات کی جا رہی ہے. ردا, آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ عورت کی رائے کیا, اگر وہ مشورہ دیتی ہے تو شرعی لحاظ سے اس کو کتنا حق ہے, تو اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے رائٹ اور موجودہ دور کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ بات کرتی ہے, کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرتی ہے, اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, تو ہم اس کو ترجیح ہی نہیں دیتے. دیکھیں, سب سے بہترین مشاور کی سب سے بہترین مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ, پھر اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. دین کے معاملات ہوں, دین کی تبلیغ کے معاملات ہوں, اور ایسی مشاور ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب گھر آتے ہیں تو جناب سیدہ کو اور امام حسن مجتبیٰ کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں. تو مولا کائنات کہتے ہیں یہ تو وہی جملے ہیں جو ابھی میں نے مسجد میں کہے. اور امام حسن مجتبیٰ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دیوار کے پیچھے چھپتے ہیں اپنے باپ سے, اور والد محترم سے جب چھپتے ہیں تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اے علی, امام حسن مجتبیٰ آپ کے فرزند وہ ہیں جو مسجد کی ہر ایک بات آگے ایز اٹ از جو خطبہ ہوتا ہے مجھے آ کے بتاتے ہیں. تو کیا میں حق رکھتی ہوں کہ میں آپ کو دینی تعلیمات بتا سکوں؟ کتنی بڑی بات ہے. ایک خاتون کیسے اجازت طلب کر رہی ہے, کائنات کی خاتون جنت ہے, سردار جنت کی والدہ ہیں, اور کیسے بات کرنے کا انداز ہے. کیا میں جرت رکھتی ہوں کہ میں آپ کو مشورہ دے سکوں؟ تو مولا کائنات جھک کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ وہ بیٹی ہیں کہ جس پر رسالت ماں فخر کرتے ہیں, تو جو نبی کا فخر ہو اس سے میں مشورہ لینے میں کیسی آر محسوس کر سکتا ہوں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دین کے معاملات میں مولا کائنات کی مشاورت کی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ پوری خواتین, عرب کی جو خواتین تھیں, وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مشورے کرنے آتی. اور ایک دفعہ تو ایک خاتون آ کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ جا کر پوچھو کہ کیا میرا نبی اور میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں. پوچھو جا کر. تو ایسا کیا تھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ, ایک خاتون ہے نا, نبی کی بیٹی تو بعد میں. عرب کے مرد کہتے ہیں کہ جا کر نبی کی بیٹی سے پوچھو کہ کیا میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تو ایسا کیا ہے اس خاتون میں؟ خاتون سے قابل مشورہ وہ تب بنتی ہے جب اس کی تربیت بولے. یقینا آپ کہہ رہی ہیں نا رائٹس بتائیں, تو پہلے معذرت کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں اپنے آپ پہ اتنا کام تو کروں کہ کوئی مجھ سے قابل مشورہ مجھے سمجھے. بالکل. ہاں, جب مجھے محفل میں بیٹھ کر بات کرنے کا انداز نہیں آئے گا, جب مجھے اپنے رائٹس کی پڑی رہے گی, کوئی مجھ سے مشورہ نہیں لے گا. اب اس بیٹی کی تربیت تو یقیناً گھر سے شروع ہونی. ایسے ہی. اچھا, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں, یہاں پہ تعریف کی بات نہیں ہے, گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, اللہ نے ایک رتبہ دیا, اسلامک اسکالر بنا دیا, جو بھی, لیکن میں سب سے چھوٹی ہوں, لیکن سب سے بڑے بھائی بھی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. ایسا کیا ہے آپ کے اندر؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں خدا را اس پوری دنیا میں, جو آپ آبزرو کر رہے ہیں, جو اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں, جذب کر رہے ہیں, اس کو اپنے کردار میں لے آئیں, سلیقے لے آئیں. لوگ آپ سے مشورہ کرنے کی بات کریں, لوگ اپنے مسائل آپ سے, اور سب سے بہترین ہمراز بن جائیں. اچھا, یہی میں یہاں پہ بھی یہ ضرور میں کوٹ کرنا چاہوں گی اپنے ابو کو اور اپنے بھائی کو. ان کا بھی یہی ہے ایک رویہ کہ کوئی بھی اگر معاملہ ہے, کوئی بھی اگر بات ہے, چاہے وہ فیملی کے لحاظ سے, چاہے وہ فائنینشلی اپنے گھر کے معاملات کے لحاظ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ مہوش سے بات کریں, وہ اچھا مشورہ دے گی, کیونکہ وہ باہر لوگوں میں گھومتی پھرتی ہے, بیٹھتی ہے, روز ایسے لوگوں میں بیٹھی سوسائٹی میں, تو وہ بہترین مشورہ دے گی. ذرا اس سے نا ضرور پوچھ لیں. اور بات جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو بے شک میں ہمیشہ کہتی ہوں بھائی والدین ہوتے ہیں, ہم پھر بھی بچے ہیں, ہم پھر بھی سیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہم کو اچھی بات مشورہ کر جاتے ہیں, لیکن جو بڑوں کے ایکسپیرینس ہے ہم ان کے مقابلے میں نہیں آتے. تو جب ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی بات یا جو ان کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے, جو بہترین وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیز وہ پوائنٹ وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ نا ہم میوش سے لیں گے. اپنا پوائنٹ میں مجھے تھرو کر چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ مجھ سے کرواتے ہیں کہ یہ مشورہ ہم میوش سے لیں گے. تو یہ پریکٹس ہر والدین کو اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ نے والد کا ذکر کیا, تو آج میرے والد صاحب کی برسی بھی ہے, تو میں اکثر ابو کا ایک جملہ یاد کرتی ہوں, اور وہ دل کو بھی بڑا وہ کرتا ہے, اور میں اس چیز کو مس بھی کرتی ہوں.
घर में क्या पक रहा है, रिदा कहाँ है, कॉल करके पूछ लो। तो वो आवाज अब सुनने को नहीं मिलती, मतलब वो चीज हम मिस करते हैं। ऐसे है। तो मुझे लगता है कि बच्ची को मजबूत उसका बाप बनाता है, कोई शक नहीं। आप अपनी बच्ची को इतनी इज्जत दें कि 4 लोगों में वो बैठी है तो वो आप उसको सुन रहे हो। एग्जैक्टली। अगर रिदा नहीं है घर पे तो वो क्यों नहीं है, बिल्कुल। आप अपनी बेटी को रिस्पेक्ट देना ताकि उसका शौहर उसकी इज्जत करे। आप अपनी बच्ची को, अपनी खातून को आप घर में इज्जत देंगे तो बाहर वाले उसको रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ। और रिदा से पूछ लो कहाँ जाना है, तो ये हालांकि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा ये रुतबा नहीं है, मेरी ये मकाम नहीं है, मकीर है। हाँ। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन क्यों पेरेंट्स बताते हैं कि घर में बच्ची की क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम तीनों बहनों के साथ यही। माशाअल्लाह। तो आप अपने घर का थोड़ा सा माहौल बदलें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कोट करना चाह रही थी, काबिले मशवरा बने, ताकि कोई आपसे मशवरा ले सके। बिल्कुल, ये ना हो कि हम लोलू से हों और फिर कोई आपसे मशवरा करने की वो भी ना करे कि हमें तो कोई काबिले मशवरा ही ना हो। मतलब आप क्या हैं, भाई इससे क्या मशवरा करना, ही तो अपनी बात ही करेगी। बिल्कुल, अपने आप को नहीं संभाल पा रही तो ये हमें मशवरा क्या देगी। रुबीना यूसुफ, आपकी तरफ आते हैं। समाजी और सियासी मामलात की बात करें तो उसमें औरत का जो एक किरदार है उसको इस्लाम ने किस हद तक कबूल किया है? सियासी तौर पर औरत जो है वो हर काम कर सकती है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि शरी क़यूद के साथ और कुछ पाबंदियाँ औरत के लिए इस्लाम ने आयद की हैं। सियासी मामलात में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मिसाल जो है हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही नज़र आती है। जब मक्का के काफिरों ने आपको जो है अजियत पहुंचाई, जब आपने इस्लाम की तबलीग की तो काफिरों ने आपका जीना हराम कर दिया और तरह तरह के आपको ताने दिए। तो उस वक्त आपकी अज़वाजे मुतहरात में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा पार्ट है। जब पहली वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए जब घर के अंदर दाखिल हुए तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब उस वक्त आपकी कैफियत देखी थी तो उस वक्त उन्होंने ही आपको हौसला दिया था और कहा था कि या रसूलल्लाह आप जो है वो इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप क्यों, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा है, आप जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आपके जो शख्सियत है उसके अंदर खैर ही खैर है, तो अल्लाह ताला आपको जो वो कभी रुस्वा नहीं करेगा। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल भी हमारे सामने आती है। उन्होंने कौन से उलूम नहीं सीखे, तिब का इल्म उनके पास था, सबसे बड़ी वो फ़कीहा थी और कुरान और सुन्नत की वो जो है मुहद्दिसा थी और कुरान का इल्म उनके पास था। और हम देखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हो जाता है तो निस्फ सदी तक वो मुसलमानों की खिदमत करती रही हैं। सहाबा कराम जो है वो सियासी मामला हो चाहे मुआशरती मामला हो, जितने भी मामला थे उनके लिए मशवरे के लिए आपके पास आया करते थे और हर मसाइल जो हैं आपसे डिस्कस किया करते थे। और वो बड़े बड़े जो मसाइल जिनका बड़े बड़े आलिम दीन जो जवाब नहीं दे सकते थे वो उनका जवाब देती थी। एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा कि जो फजर की नमाज है वो शॉर्ट क्यों होती है, तो उन्होंने कहा कि फजर की नमाज शॉर्ट इसलिए होती है कि उसमें किरत जो है वो लंबी करनी चाहिए। तो ऐसा ही है, इंसान जो है सुबह सुबह उठता है तो फजर की नमाज शॉर्ट होती है, दिमाग जो है वो तरोताज़ा होता है, जहन आपका फ्रेश होता है, तो उसके अंदर अगर अमाम किरत लंबी करेगा तो सुनने को भी दिल करेगा। क्योंकि सुबह का आगाज जो होता है तो दिमाग जो है वो बाकी जो दुनिया की फिक्रें होती है उससे खाली होता है, तरोताज़ा फ्रेश होता है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो ज़ौजा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो आपसे रवायत की हैं, उनकी तादाद 2000 से ऊपर है। तो वो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम जो हैं उनसे मसले मसाइल पूछा करते थे। तो ये इस चीज़ का वाज़ह सबूत है कि औरत जो है पर्दे के अंदर रहकर और जो अल्लाह ताला ने उस पर जो पर्दे की पाबंदियां आयद की हैं, जो शर्म और हया के उसूल उस पर लागू होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए औरत जो है वो समाजी मामलात और सियासी मामलात, इक्तिसादी ताकि हर किस्म के मामलात जो हैं वो हल कर सकती है। बिल्कुल। खानम रिदा बतूल साहबा पर्दे का इन्होंने जिक्र किया, रुबीना यूसुफ साहबा ने, खातून के पर्दे और हया से मुतालिक जो है वो शरई तकाज़े कौन से?
میں ہمیشہ یہاں پر ایک جملہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی مشاورت کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اگر آپ کربلا کی داستان دیکھیں نا تو اس میں بہترین مشاورہ، بھی میں سوچ رہی تھی تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بہترین وقت کے امام کی مشاور بنی. کوئی شک نہیں. ہاں اگر آپ تاریخ میں کہتے ہیں نا کہ عورت کی رائے کا کوئی وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں خیام جل رہے ہیں نا ایک طرف، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جلتے ہوئے خیمے میں آ کر وقت کے امام سے پوچھ رہی ہیں، امام سید الساجدین سے، کہ سید الساجدین مجھے بتائیے کیا ہم جل کے مر جائیں یا ہم اپنے وجود کو بچائیں یا ہم باہر. مشاورت کی بہترین مثال کربلا میں آپ کو نظر آتی ہے. جناب زینب عالیہ نے یہ سوال کیا تو امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی جان آپ اس وقت، بے شک میں صاحب امام ہوں اس ٹائم، لیکن آپ میری پھوپھی جان ہیں، آپ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، میرے تجربے میں بڑی ہیں، آپ بتائیں اس ٹائم کیا حکم لاگو ہوتا ہے. اگر وقت کا امام ہوں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ شرعی حوالے سے آپ اپنی جان بچائیں. اور جناب زینب عالیہ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اور پھر انہوں نے خود نہیں وہ بھاگیں. کتنا ایک عجیب وہ منظر نظر آتا ہے کہ اپنی پشت پہ سید الساجدین کو اٹھایا اور وہ باہر آئے. تو مشورہ کرنا صرف اہم نہیں ہے، عمل بھی کرنا بڑا ضروری ہے. چھوڑ کر باہر آ جاتی. ہاں ایک خاتون پہ کیا وہ حکم عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی پشت پہ اٹھائیں ایک مرد کو. تو جہاں پر خاتون کو ہم کمزور کہتے ہیں نا، وہاں پہ وہ جناب زینب عالیہ جیسی بہترین مددگار بھی ثابت ہوتی ہے. تو مشاورت کی بات، اور جہاں تک آپ نے پردے کی آپ نے سوال کیا، کربلا سے ہمیں درس حجاب بھی ملتا ہے. خدا را حجاب کو اپنی زینت بنا لیں، دنیا میں باوقار رہیں گے. سچ ٹی وی کی ٹیم کی میں بڑی شکر گزار ہوں، ہمیشہ رہتی ہوں، ہمیشہ میں نے یہاں پر کھل کے پردے پہ بات کی ہے، اور ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے یہ. آپ کو یہاں پر ہر جگہ پہ حجاب نظر آتا ہے، لیکن کیوں ہمارے کردار میں حیا ختم ہو گئی ہے. اگلے دن ایک عالم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ہم نے حجاب کو ختم کیا ہے. کس طرح سے؟ سب سے پہلی چیز گاؤن لوگ پہنتے تھے عرب میں، برقع پہنتے تھے، منہ چھپاتے تھے. لوگوں نے باتیں شروع کرنا شروع کیا، گیٹ ٹوگیدر ہے خواتین کی، حجاب اتار دو. ٹھیک ہے بھائی اتار دیا. وہ اترتے اترتے برقع اترا، پھر آ گئی جی سکارف پہ بات. آہستہ آہستہ نہیں دیور سے کیا حجاب، گھر والوں سے کیا حجاب، وہ تو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی والے ہیں. نا محرم از نا محرم، بالکل ایسے کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے آپ کی. ہم دین کو کیوں مہوش، مطلب میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے حجاب کو ریپرزینٹ کروں، شادیوں میں جاؤں تو میں حجاب اتار دوں. میری سسٹر کی ابھی شادی ہوئی تو ہم نے اس کو بڑا کہا، مہندی ہے، ایونٹ ہے، خواتین ہے، تم کر لو. نہیں کیا کہ اس نے کہا یہ میری عادت بن جائے گی. بالکل ایسے کہ میرا حجاب ایک، اور حجاب میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں لڑکیاں. اچھا یہ میں اس پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا اس میں بڑا کردار آتا ہے. تو جہاں پہ ہم اتنے پیتھیٹک سٹوریز، اتنے کانٹینٹ دیکھ رہے تھے، ہمارا جو میڈیا انڈسٹری، جو ڈراما انڈسٹری ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نجی ٹی وی چینل میں یہ حجاب پہ جو آپ نے بات کی، اس پہ انہوں نے ڈراما بنایا کہ بھئی حجاب اگر آپ ایک، چونکہ شرعی لحاظ سے یہ ہم پہ واجب ہے، تو اگر آپ کے شادی بیاہ کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے، آپ جاب کر رہی ہیں، آپ کا فنکشن، ایون آپ کی خود کی شادی ہے، تو اس بچی نے حجاب کو جو ہے وہ کمپلسری رکھا. ایون میک اپ کر چکی تھی، اس نے وضو نہیں کیا تھا، تو اس نے کہا مجھے جا کے پہلے وضو کرنا، آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا. تو اس نے کہا ڈزنٹ میٹر، میرے لیے جو چیز فرض ہے وہ مجھے پہلے کرنی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کا کانٹینٹ اب ہمارا ڈرامہ انڈسٹری بتا رہے ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت آپ نے ایک خوبصورت اسٹرانگ پوائنٹ لیا. ایگزیکٹلی. آپ کسی چیز کو اپنی طاقت بنا لیں. یس. آپ بے حجابی کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں نا، میں بڑی ایزی ٹو گو ہوں، لائک میرے لیے بڑا ایزی ہے بھائی یہ. ہاں مطلب حجاب ایزی ہے، ہیئر سٹائل کی فکر نہیں، بال کدھر ہیں، کس کلر کے، کوئی فکر آج تک کٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، خراب ہے، صحیح ہے. اور آپ بہت یونیک لگتے ہیں. آپ کبھی دیکھ لیں، آپ کی بہت وی آئی پی بھی گیٹ ٹوگیدر ہے نا، وہاں پر اگر ایک حجاب آپ کی نظر جا کے رکتی ہے، آئی کانٹیکٹ ہے نا، ایسے ہی آپ سب سے ڈفرنٹ لگتے ہیں. تو کیوں ہم لیکن لوگ اس ڈفرنٹ پینڈو لگ رہی ہے، اتنی باوقار محفل تھی، تھوڑا سا کر کے آ جاتی تو کیا تھا. تو اپنے آپ کو نہ بدلیں. اور ہمیشہ میں ایک ہی بات کرتی ہوں، حجاب خدا کی سب سے بڑی عطا ہے، اور یہ اسی پر ہوگی جس کا قلب صاف ہوگا، جس کا دل صاف. جس کا دل صاف نہیں ہے نا، وہ بیچارہ ڈاواں ڈول رہتا ہے. آپ دیکھیں اتنی بچیاں ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے حجاب
والے گھرانوں سے تھی, حجابیز تھی, ریلیجیس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, اب وہ بے حجاب نظر آتی اچھا ایک اور چیز یہاں آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ با حجاب تھی لیکن اب وہ آپ کو بنا حجاب کے نظر آتی ہیں, یہ سوشل میڈیا جو اس نے واویلا مچایا ہے, اس پہ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی بچیاں تھیں, وہی والی بات, جو با حجاب تھی, جو ان کو اس طرح کا جو ابھی لائف سٹائل جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا, اس سے وہ بالکل باخبر تھی, بے خبر تھی, ان کو نہیں آئیڈیا تھا. لیکن اب وہ ان کا جب ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں بالکل ہمیں جو ہے وہ ڈفرنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کل وہ حجاب کرتی تھی اور آج اس سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ان کا جو ایک اپیرنس ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہو چکی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پوائنٹ کو ناظرین ہم ان ڈیٹیل ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں خواتین کے جو شرعی حقوق ہیں اور ذمہ داری. ناظرین بہت ہی وسیع ترین ٹاپک, وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے لیکن یہ ٹاپک اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یقیناً ختم نہیں ہو رہی, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور مین جو ہمارے پوائنٹس ان کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. ردا, ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور نے جو واویلا مچایا, وہ بچیاں جو پہلے حجاب کرتی تھی لیکن اس سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ان کے جو اپیرنس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگی. کل میں ایک انفلوئنسر کا انٹرویو بھی سن رہی تھی, بلکہ وہ تو آج کل وائرل بھی ہوا ہوگا, آپ سب کے سامنے آیا ہوگا. شی سیڈ کہ کیا میں اب 25,000 کی نوکری کرتی, اس 25,000 میں میرا گھر کون چلاتا, میرے باپ کا خرچہ کون اٹھاتا, میری ماں کی دوائیوں کا خرچہ کون اٹھاتا, میرے بہن بھائیوں کی شادی کون کرواتا. اس خرچے کو پورے کرنے کے لیے وہ انفلوئنسر بہت جانی مانی انفلوئنسر ہے, وہ انٹرویو سب کے سامنے آئے ہوں گے کہ آج کل وہ جس طرح کا اس کی اپیرنس ہے یا جس طرح کا وہ کانٹینٹ بنا رہی ہے یا جس طرح کے وہ ایک رقص میں وہ مبتلا ہے, تو اب کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خسرے کہتے ہیں, لوگ ہمیں طوائف کہتے ہیں, یہ لفظ اس نے خود یہ بولے. تو اب وہاں پہ لوگوں نے کوشچن بھی کیا کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چوز کیا. شی سیڈ تو کیا میں 25,000 کی نوکری پہ رہتی, اب مجھے بتائیں کہ ہم کس ڈگر چل رہے ہیں. میں مثال نہیں دینا چاہتی اپنی, لیکن دوں گی, ہمیشہ دیتی ہوں. گھر میں سب سے زیادہ جو ایزی گون بندی ہے, ریلیکسیشن والی ہے, وہ میں ہوں. اور میں نے حجاب کہیں پر بھی نہیں اتارا. آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی کام کر رہی ہوں, آؤٹ آف کنٹریز بھی جا کے, مجالس بھی ہوتی ہیں, دوسری بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, اور صرف ایک فکس سے نہیں, ہر طرح کے فقہ میں شرکت کریں. آپ کی جو تھنکنگ ہے نا, جو تم سوچتے ہو وہی تم پاتے ہو. ایسے اگر میں یہ سوچ رہی ہوں نا کہ مجھے حجاب میں 50,000 مل رہا ہے یا مجھے 25 مل رہا ہے, یار بے حجاب ماڈلنگ کر لوں لاکھوں ملیں گے, اللہ وہی راستہ دے دیتا ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, معصوم ترین بچی تھی, وہ پیاری بچی تھی, خوبصورت ترین بچی تھی. نہ اس نے اپنے حسن کی پاسداری کی ہے, نہ اپنے وقار کی پاسداری کی, اور اس کو فیم اس کی حسن کی وجہ سے مل جانا تھا. شعبے سے تھی, بڑا ریسپیکٹیبل, وہ بیوٹیشین تھی. ہاں, مطلب اس کا ایک بڑا ایک وقار تھا. جب آپ اپنے معیار سے گرتے ہیں نا, پھر اللہ گراتا چلا جاتا ہے. پھر یہ باتیں دو نمبر میں آپ دھنستے چلے جاتے ہیں اور آپ خود دھنستے ہیں. آپ ایک دفعہ اللہ کی رسی کو چھوڑیں, اللہ پھر آپ کو ٹھوکروں پہ ٹھوکرے دیتا ہے. اور یہ خدا وہ نہیں کہ دیکھیں ماں کی بھی ڈس ریسپیکٹ کرے نا, ماں بھی آپ کو کبھی مڑ کے پھر نہیں دیکھتی. ایک وقت آتا ہے, اللہ بھی ایسا ہی ہے, اللہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب آپ اللہ کی رضا چھوڑ رہے ہیں تو دنیا کیسے راضی ہوگی. آپ نے بات کی نا کہ میرا تو گھر نہیں چلتا, 25,000 وہ سب کچھ, وہ خاتون یہ باتیں کیوں نہیں چلتا, کبھی فوکس تو کرے. کاش تم 25,000 پہ الحمدللہ کرتے. الحمدللہ, بالکل. اسی میں اللہ تمہارا برکت دیکھتے تھے, اسی میں فیم ملتا ہے. اور ایک ایسا خاتون ہو کہ تم کروڑوں کی خواہش کیوں رکھتی ہو. بالکل. ایسی کیا مجبوری ہے تمہیں. ٹھیک ہے, گھر کی مجبوریاں ہوں گی, پریشانیاں ہیں, 25 پہ الحمدللہ تو کہو. بالکل. ہاں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, قرآن کی آیت ہے. شکر کرو تمہارا اس میں اضافہ ہوگا. بے شک اس بات میں ردا کوئی شک نہیں, جب ہم ہر حال میں شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, یقین جانے آپ کا 1,000 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. اور یہ پریکٹس میں دینا سیکھیں. الحمدللہ یہ پریکٹس میں نے خود کی ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ایسے ہی ایسے. اور یہاں شکر گزاری. ہاں, میں وہ حجاب والی جو بات آپ کریں نا, بے حیائی کی طرف جانا, شیطان جیسی طاقتیں جو آپ پر حاوی ہوتی ہیں,
میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو اور لذت اور پلیئر دیتی ہیں، پلیئر دیتی ہیں. آپ کہیں گے یار یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں پاکستان میں تو چلو حجاب کرتی ہوں، دبئی آ گئی، سنگاپور ملیشیا چلی گئی، تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تھوڑا سا اچھا ردا، چونکہ میں نے ابھی جیسے بریک پہ آتے وقت کہا نا کہ موضوع بہت اچھا ہے لیکن بہت پیارا، لیکن آپ نے اینڈ پہ اسٹارٹ کیا. تو آپ جو ہے پیغام ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گی وہ ایڈ میں کر صرف یہ دیجیے. کہتی ہوں جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس شخصیت میں اللہ نے آپ کو ڈھالا ہے اس میں رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ حجاب کی ایز اے خاتون آپ سے کہہ رہی ہوں طلب کریں کہ یا رب تو مجھے با حجاب اور باوقار بنا. یہ دعا کر کے دیکھیں، زندگیاں بدلتی ہیں اس دعا سے. کیا بات ہے. روبینہ ایوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، کیونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس وقت ہم ان کو فالو کم کیے ہوئے اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم زیادہ گھوم رہے ہیں، تو ایک خاتون کس طرح سے اپنی جو شرعی حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں توازن قائم رکھے، پیغام کی صورت میں بتا دیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جو ہے، جیسا کہ ابھی ریدا نے بات کی کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، حجاب بہت زیادہ ضروری ہے. اگر عورت حجاب کے اندر رہ کے کام کرے گی تو اسے معاشرے کے اندر عزت ملے گی. عورت جو ہے دوسرے لوگوں کو گناہ کی اجازت تبھی دیتی ہے جب اس کی اپنی نیت خراب ہوتی ہے، جب اس کا اپنا کردار جو ہے وہ اس جیسا نہیں ہوتا جیسا کہ لوگ اس سے توقع کرتے ہیں. تو عورت کو اپنا کردار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ مناسب پردہ کرے اور شرعی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائی ہیں ان کی حدود میں رہ کے اگر کام کرے تو وہ پھر بالکل ایسے ہی ہو جائے گی جیسے سیب کے اندر موتی محفوظ ہو. بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین موضوع بہت ہی اہم تھا اور بہت ہی وسیع ترین ٹاپک تھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے جو اس میں اہم پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کر سکے. تو یقیناً ناظرین یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اسلام نے عورت کو عزت بھی دی ہے اور ساتھ میں ذمہ داری بھی دی ہے. جب آپ حقوق و فرائض میں توازن آپ قائم رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانیے گھر، خاندان اور پورا جو معاشرہ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو ہمیں آج اس پروگرام کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام یہ جو آج ہم نے گفتگو کی، جو ہم نے سنی، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایک باشعور اور ایک باوقار معاشرہ جو ہے وہ ہم تشکیل دے سکے. آمین الہی آمین. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہم ارم سے اختتامی کلام ضرور سنیں گے. جی ارم بسم اللہ کیجیے. یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا را، مشکلوں میں گرفتار ہوں، یا علی اپنی رحمت کا کر دو اشارہ، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا. تجھ پہ نظریں جمانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تجھ پہ نظریں جمانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سر بلند تو نے ایسا کیا ہے مجھے، مجھ کو ایسا دیا ہے سہارا، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا.